आइए सुनते हैं कहानी बेसर का धड़। शाहिद को साइंसदान बनने का बेहद शौक था। अभी वो 7वीं जमात में पढ़ रहा था, लेकिन उसके ख्यालात और उसकी बातों से अंदाजा होता था कि एक दिन वो बहुत बड़ा साइंसदान बनेगा। उसके कमरे में मुल्क के नामवर साइंसदानों की तस्वीरें लगी हुई थी। वो उन तस्वीरों को देखकर दिल ही दिल में खुश होता और फख्र से सीना फुला कर कहता कि ये हमारे मुल्क के नामवर फर्जंद हैं, जिन पर हमें नाज है। शाहिद साइंसदानों के कारनामों को गौर से पढ़ता और फिर खुशी से झूम उठता। उसके उस्ताद उसके इस जज्बे को देखते हुए उसका हौसला बढ़ाते। उसे जेब खर्च के लिए रोजाना जितने पैसे मिलते वो महीने भर जमा करता रहता। महीना खत्म होते ही वो इन पैसों से साइंसी सामान खरीद लाता। उसके दोस्त उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन नदीम ने कहा, तुम अपना जेब खर्च फजूल चीजों पर जाया कर रहे हो। हम तो अपने जेब खर्च से मजे मजे की चीजें खाते हैं और खूब तफरीह करते हैं। हमें मजे करते देखकर तुम्हारा दिल नहीं ललचाता? शाहिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्त, ये तो अपने अपने दिल की बात है। कोई अपना जेब खर्च मजे मजे की चीजें खाने और सैर व तफरीह में खर्च करता है। कोई उनसे अच्छी किताबें खरीद कर अपने इल्म में इजाफा करता है। मुझे सैर व तफरीह और खाने पीने से ज्यादा साइंसी तजुर्बे करने का शौक है। गो मैं अभी बच्चा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इसी तरह लगन से काम करता रहा तो एक दिन ऐसा काम कर दिखाऊंगा कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नदीम कहकहा लगा कर बोला, यार शाहिद, तुम्हारी बातों से मुझे लीडरी की बू आ रही है। तुम साइंसदान बनो या ना बनो, लीडर जरूर बनोगे। शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, लीडर भी कौम का रहनुमा होता है और साइंसदान भी। मेरे नज़दीक लीडर से ज्यादा साइंसदान काबिल एहतराम है, क्योंकि वो अपनी इजादों से मुल्क को तरक्की की राह पर ला खड़ा करता है। बस बस, अब तो मैं तुम्हें अपना लीडर तस्लीम कर लूंगा, नदीम ने हंसते हुए कहा। शाहिद बोला, दोस्त, मैं तुम्हें साइंसदान बनकर दिखाऊंगा और तुम मुझे साइंसदान कहने पर मजबूर होगे। नदीम मुस्कुरा कर बोला, जाने भी दो। अगर साइंसदानों को इस बात का पता चल गया कि तुम साइंसदान बनने का दावा कर रहे हो तो वो अपना सर थाम कर रह जाएंगे। साइंसदान बनना बच्चों का खेल नहीं, उसके लिए इल्म, तजुर्बा और बेपनाह दौलत की जरूरत होती है। और तुम अपना जेब खर्च जमा करके साइंस के चंद आलात खरीद कर ये समझ बैठे हो कि तुम साइंसदान बन जाओगे। बेवकूफ़ी छोड़ो और अपनी तालीम पर ध्यान दो। जो वक्त तालीम से बच जाए उसको खेल कूद में सरफ करो, ताकि तुम्हारी सेहत ठीक रह सके। सेहत और तंदुरुस्ती इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। शाहिद थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, दोस्त, दुनिया भर के साइंसदान भी पहले मेरी तरह बच्चे ही थे और उन्होंने भी इब्तदा इसी तरह की थी। कोई शख्स पैदाइशी साइंसदान या हुनरमंद नहीं होता। मेहनत, मुसलसल मेहनत और तजुर्बों के बाद ही किसी मकाम पर पहुंचता है। अगर इंसान कोई काम ना करे तो फिर उसे तजुर्बा किस तरह हासिल हो सकता है? तजुर्बात इंसान को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ये ठीक है कि साइंस के तजुर्बात के लिए बेपनाह दौलत की ज़रूरत होती है और मेरे जेब खर्च से तजुर्बात नहीं हो सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे अब्बू मेरे शौक की तकमील के लिए मेरी मदद करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनूं। मैं उन्हें बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, इतना बड़ा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। मैं तुम्हारी ये बात तस्लीम करता हूँ कि सेहत और तंदुरुस्ती इंसान के लिए ज़रूरी है। मैं उसका हमेशा ख्याल रखता हूँ। सुबह के वक्त जब तुम अपने बिस्तर में पड़े होते हो, रोज़ाना सैर के लिए जाता हूँ और वर्जिश करता हूँ। ताज़ा हवा में सैर और वर्जिश करने की वजह से मैं दिन भर चुस्त रहता हूँ। नदीम ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें मशवरा दे रहा था। मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। मुझे खुशी होगी कि तुम साइंसदान बन जाओ, फिर मैं भी फख्र से कहूँगा कि मेरा दोस्त साइंसदान है। नदीम थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके अपने घर चल दिया और शाहिद साइंस की किताबों में खो गया। घर के सब लोग भी शाहिद को साइंस की आलात और किताबें जमा करते देखकर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो किसी के हंसने का बुरा नहीं मनाता था। एक दिन उसकी बाजी तस्नीम ने कहा, तुम इतनी मोटी साइंस की किताब उठा लाए हो जो मेरी समझ में भी नहीं आ सकी, तुम क्या खाक समझोगे? शाहिद बोला, बाजी, पुरानी किताबों में सस्ते दामों मिल गई थी। इसमें बने हुए खाके और साइंस के आलात देखकर मैंने खरीद ली। आज नहीं तो कल जब मैं अंग्रेजी पढ़ने और समझने लगूंगा तब इस किताब से फायदा उठाऊंगा। तस्नीम ने कहा, तुम अपना जेब खर्च जाया करने के साथ साथ अबू की जेब पर भी डाका डाल रहे हो। तुम जितने रुपए मांगते हो वो खामोशी से तुम्हें दे देते हैं। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि इस तरह रुपए बर्बाद करने से क्या फायदा। शाहिद ने कहा, जेब खर्च में जिस तरह चाहूँ खर्च करूँ, ये मेरे पैसे हैं। रहा अब्बू की जेब पर डाका डालने का सवाल, तो अगर वो इसे बुरा समझते तो कभी मुझे रुपये ना देते। वो तो कहते हैं कि बेशक जितना रुपया चाहो खर्च कर डालो, लेकिन कुछ करके दिखाओ, और मैं उनको कुछ करके दिखाऊंगा। उस वक्त आप भी बड़े फख्र से अपनी सहेलियों से कहेंगी कि मेरा छोटा भाई नामवर साइंसदान है।
تسنیم نے پیار سے کہا میں تو چاہتی ہوں کہ تم بہت بڑے آدمی بنو تاکہ ہم سب تم پر فخر کریں، لیکن مجھے تمہارے کام کے طریقے پر اعتراض ہے۔ جب تک تم سائنس کی کتابوں کو پڑھنے کے قابل نہیں ہوگے، انہیں سمجھ نہیں سکو گے، تو کس طرح سائنس کے تجربے کر سکو گے؟ شاہد بولا باجی، میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کتابوں کو سمجھ سکوں اور انہیں پڑھ کر تجربات کر سکوں۔ تسنیم شاہد کی باتیں سن کر خوش ہوئی اور ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہد کا معمول تھا کہ وہ اسکول سے واپس آ کر تھوڑی دیر اپنی بڑی بہن تسنیم اور چھوٹی بہن زیبا سے باتیں کرتا، ہنستا، کہکہے لگاتا اور پھر کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گھس جاتا اور رات گئے تک سائنس کی کتابوں میں کھویا رہتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ تسنیم بی اے میں پہنچ گئی اور شاہد ایف ایس سی کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ کالج کی لیبارٹری میں نت نئے تجربے کرتا اور ہمیشہ عملی تجربات میں اچھے نمبر لیتا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ شاہد ایف ایس سی کا امتحان دے کر فارغ ہو گیا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں گھسا رہتا۔ اس کی خالہ زاد بہن ہما اس کے گھر اپنی امی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ننی ہما کے آنے سے گھر میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ جب بھی شاہد کے کمرے میں آتی، اس کے سائنسی آلات کو بڑے تعجب سے دیکھتی۔ وہ چاہتی کہ شاہد اسے لاہور کی سیر کرائے، خوب گھمائے پھرائے، لیکن شاہد دن بھر اپنے کمرے میں گھسا رہتا اور ہما منہ بنائے ادھر ادھر پھرتی رہتی۔ ایک دن شاہد باہر گیا ہوا تھا کہ ہما موقع پا کر اس کے کمرے میں جا گھسی اور اس کے سائنسی آلات توڑ پھوڑ دیے، پھر چپکے سے اپنی امی کے پاس جا بیٹھی۔ شاہد گھر لوٹا اور اپنے کمرے میں گیا تو ٹوٹے ہوئے آلات دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھا کہ تسنیم نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ سیدھا اپنی امی کے پاس پہنچا اور کہا کہ باجی نے میرے تمام سائنسی آلات توڑ دیے ہیں۔ امی حیران ہو کر بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تسنیم اتنی بے وقوف نہیں کہ وہ تمہارے آلات توڑ ڈالے، کسی اور نے توڑے ہوں گے۔ شاہد کی آواز سن کر تسنیم بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ اس نے کہا، شاہد، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، میں تو چاہتی ہوں کہ تم بہت بڑے سائنسدان بنو۔ یہ شرارت زیبو نے کی ہوگی۔ زیبو کمرے میں لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اپنا نام سن کر بھاگی بھاگی آئی اور بولی، بھیا، اللہ قسم میں تو صبح سے آپ کے کمرے میں نہیں گئی، یہ شرارت کسی اور کی ہے۔ امی نے غصے سے کہا، تم کمرے میں نہیں گئی؟ تسنیم نہیں گئی تو کیا پھر جن بھوت اس کمرے میں گھس آئے اور خاموشی سے آلات توڑ کر چلتے بنے؟ تسنیم اور زیبو حیران کھڑی تھیں کہ ننی ہما آ کر بولی، خالہ جان، میں نے شاہد بھیا کے آلات توڑے ہیں۔ شاہد کی امی نے پوچھا، تم نے کیوں توڑے؟ ہما رونی صورت بنا کر بولی، شاہد بھیا نہ تو ہمیں گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں اور نہ کہانیاں سناتے ہیں، بس دن رات اپنے کمرے میں گھسے نہ جانے کیا کرتے رہتے ہیں۔ جب دیکھو ان آلات میں رنگ برنگ کا پانی ڈال کر اسے آگ لگاتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کوئی کھیل ہے؟ آج مجھے غصہ آ گیا اور میں نے سب آلات توڑ ڈالے ہیں۔ اب تو یہ مجھے سیر کرانے ضرور لے جائیں گے۔ ہما کی باتیں سن کر شاہد اور اس کی امی ہنس پڑے۔ ہما کی امی کو جب ہما کی شرارت کا علم ہوا تو وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی، لیکن شاہد کی امی نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ شاہد نے کہا، آنٹی، ہما معصوم ہے، اسے کیا پتا کہ یہ آلات کتنے قیمتی ہیں۔ شاہد کے ابو کو جب ہما کی شرارت کا علم ہوا تو انہوں نے کہا، شاہد، ہما تمہاری مہمان ہے، وہ یہاں سیر کے لیے آئی ہے، تم نے اسے سیر نہیں کرائی اور اس نے تمہیں اس کی سزا دی۔ شکر کرو کہ اس نے تمہاری کتابوں پر رحم کیا، اگر وہ تمہاری ساری کتابیں بھی پھاڑ ڈالتی تو تم کیا کرتے؟ شاہد نے مسکرا کر کہا، میں ہما کا احسان مند ہوں۔ ابو بولے، تم بے فکر رہو، ہم تمہارا نقصان پورا کر دیں گے اور تمام آلات دوبارہ لا دیں گے، لیکن ہماری ہما کو کچھ نہ کہنا، اسے تفریح کرانے لے جایا کرو، ورنہ پھر اس کو غصہ آ جائے گا اور وہ تمہارے کمرے پر دھاوا بول دے گی۔ شاہد نے ہنستے ہوئے ہما سے کہا، بھئی لڑائی ختم کرو اور ہم سے صلح کر لو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ روز تمہیں سیر کرائیں گے، روز نئی نئی جگہ تفریح کے لیے جائیں گے۔ ہما خوش ہو کر بولی، پھر تو لڑائی ختم، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے کمرے کا رخ نہیں کریں گے۔ دوسرے دن شاہد کے ابو نے شاہد کو سائنس کے آلات خریدنے کے لیے روپے دیے اور شاہد پہلے سے زیادہ سامان لے آیا۔ وہ خوش تھا کہ ہما کی شرارت سے اسے نقصان کی بجائے فائدہ پہنچا۔ اب وہ اپنے وعدے کے مطابق روز ہما کو سیر کے لیے لے جاتا اور ہما خوش ہو کر کہتی، اللہ کرے شاہد بھیا بہت بڑے سائنسدان بنے۔ ایک دن سائنسی تجربے کرتے ہوئے شاہد کے کمرے میں آگ لگ گئی اور اس کے ہاتھ جھلس گئے۔ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھوں پر پٹی باندھے اداس سا کوٹھی کے لان میں بیٹھا تھا کہ یکایک اس کے کان میں آواز آئی، کیا بات ہے، تم اداس کیوں ہو؟ شاہد نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کہا، جاؤ ہما، مجھے تنگ نہ کرو، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہما نے شاہد کے قریب آ کر کہا، کیوں بھیا، آپ کی طبیعت کو کیا ہوا؟ شاہد نے اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ جل گئے ہیں۔ ہما نے ہنستے ہوئے کہا، اتنے بڑے سائنسدان ہو کر ذرا سی تکلیف پر گھبرا گئے؟ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو ایک اور تجربہ کرتی، اس طرح میرے ہاتھ
خود بخود ٹھیک ہو جاتے۔ شاہد نے مسکرا کر کہا، بالشت بھر کی گڑیا ہو مگر باتیں نانی اماں کی طرح کرتی ہو۔ ہما نے چہک کر کہا، مجھے سیر کرائیے، میں دعا کروں گی تو صبح تک آپ کے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شاہد نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں سیر نہ کراؤں تو پھر سوچ لیجئے آپ کی لیبارٹری میں پھر ایک دھماکہ ہوگا اور پھر وہاں سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ہما نے اکڑ کر کہا۔ شاہد نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو تمہیں چڑیا گھر کی سیر کرا لاؤں۔ ہما خوش ہو کر بولی، یہ بات ہوئی نا، سنا ہے چڑیا گھر میں اچھے اچھے جانور آئے ہیں، آپ تیار ہو جائیں، میں زیبا باجی کو لے کر ابھی آتی ہوں۔ ہما بھاگی بھاگی زیبا کے پاس گئی اور اس سے کہا، باجی جلدی سے تیار ہو جائیے، ہم چڑیا گھر کی سیر کو جائیں گے، مزے مزے کی چیزیں کھائیں گے۔ زیبا حیران ہو کر بولی، کیا بھیا ہمیں سیر کرانے لے جا رہے ہیں؟ ہما بولی، ہاں وہ آج ہمیں سیر کرائیں گے۔ زیبا ہنس کر بولی، بھیا نے مذاق کیا ہوگا۔ ہما بولی، میں نے انہیں دھمکی دی تھی اور وہ ڈر گئے۔ شاہد زیبا اور ہما کو لے کر چڑیا گھر پہنچا۔ دونوں لڑکیاں دیر تک وہاں گھومتی پھرتی رہیں۔ واپسی پر شاہد نے ان کو آئس کریم اور چاٹ کھلائی۔ راستے میں ندیم مل گیا۔ وہ شاہد کے ہاتھ پر پٹیاں بندی دیکھ کر بولا، سناؤ سائنسدان، یہ کیا ہوا؟ شاہد نے کہا، تجربہ کر رہا تھا، آگ لگ گئی اور ہاتھ جل گئے۔ ندیم کہا لگا کر بولا، چھوڑو بھی ان تجربوں کو، تم سائنسدان نہیں بن سکتے۔ شاہد نے کہا، انسان کوشش کرے اور مستقل مزاجی سے اپنے کام میں لگا رہے تو ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تمہارے لیے یہ کام مشکل ہے، اس لیے تم میرا مذاق اڑاتے ہو، لیکن ایک دن تم بھی کہو گے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا ہے۔ ندیم تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ شاہد ہما اور زیبا کو لے کر گھر آ گیا۔ کئی دن تک شاہد نے کوئی تجربہ نہیں کیا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سائنس کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ندیم آدم کا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سناؤ کب سائنسدان بن رہے ہو؟ ہم تو تمہارے کارناموں کے منتظر ہیں۔ شاہد بولا، دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں، انسان ہمت کرے تو سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ندیم بولا، یہ عمر کھانے اور کھیلنے کی ہے، جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو دنیا بھر کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر آن پڑیں گی، اس وقت نہ کھانے کا ہوش رہے گا نہ سیر و تفریح کا۔ میں اس سنہری موقع کو یوں کمرے میں بند رہ کر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تم تو اپنے والدین کی دولت سے کھیل رہے ہو، میرے والدین کے پاس اتنی دولت نہیں جو مجھے فضول ضائع کرنے کے لیے دے سکیں۔ میں اپنے والدین کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ شاہد بولا، مجھے تمہاری اس بات سے اتفاق ہے کہ تمہارے والدین تمہیں سائنس کے تجربات کرنے کے لیے روپے نہیں دے سکتے، لیکن اگر تم چاہو تو ہم دونوں مل کر تجربے کر سکتے ہیں۔ ندیم بولا، مجھے معاف رکھو، میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ندیم شاہد کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا اور پھر کئی دنوں تک دونوں دوست ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ ایک رات شاہد اپنی لیبارٹری میں مصروف تھا کہ ہما اور زیبا اسے بلانے آئیں، لیکن شاہد نے انہیں ٹرخا دیا۔ کھانے پر سب شاہد کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہد کی آنٹی آشی نے کہا، آؤ تسنیم، ہم شاہد کو لیبارٹری سے نکال کر لاتے ہیں۔ جیسے ہی آشی اور تسنیم شاہد کے کمرے کی طرف بڑھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک بغیر سر کا آدمی شاہد کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہیں دیکھ کر پراسرار دھڑ تیزی سے گیٹ کی طرف چلا گیا۔ بغیر سر کے دھڑ کو چلتا پھرتا دیکھ کر آنٹی اور تسنیم کی چیخیں نکل گئیں اور وہ گرتی پڑتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ شاہد کی امی آشی اور تسنیم کی چیخوں کی آواز سن کر تیزی سے کھانے کے کمرے سے نکلی۔ تسنیم اور آشی شاہد کی امی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ شاہد کی امی نے اپنی بہن کو اٹھاتے ہوئے پوچھا، آشی کیا بات ہے؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ تم دونوں تو شاہد کو بلانے گئی تھی، کیا شاہد نے تمہیں ڈرایا ہے؟ شاہد بھی چیخوں کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکلا اور بھاگتا ہوا ان کے قریب جا پہنچا۔ شاہد کی امی نے شاہد سے پوچھا، یہ چیخوں کی آوازیں کیسی تھی؟ کیا تم نے نہیں ڈرایا تھا؟ شاہد بولا، میں خود چیخوں کی آوازیں سن کر بھاگا ہوا آ رہا ہوں۔ شاہد کی امی نے آشی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم بتاتی کیوں نہیں؟ آشی نے تسنیم کی طرف اشارہ کیا تو امی نے تسنیم سے پوچھا، کیا بات ہے تسنیم، تم اور آشی پسینے میں نہائی ہوئی کیوں ہو؟ شاہد کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہیں نہیں ڈرایا، پھر کس چیز سے تم ڈر گئی؟ شاہد کی امی کے بار بار پوچھنے کے باوجود نہ تو آشی نے کوئی جواب دیا اور نہ تسنیم نے۔ دونوں آنکھیں بند کیے بستر پر پڑی تھیں، ان کے چہروں پر خوف و ہراس تھا۔ شاہد کی امی گھبرا گئیں، انہوں نے دونوں کو خوب ہلایا لیکن وہ بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ اب تو امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کس طرح ہوش میں لائیں۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں شاہد کو ڈانٹ کر کہا، کھڑے کھڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کو ٹیلی فون کرو اور ان سے جلدی آنے کے لیے کہو۔ شاہد ٹیلی فون کرنے بھاگا۔ امی کبھی تسنیم کو گلے سے لگاتی، کبھی اپنی بہن کو۔ دونوں ابھی تک بے ہوش تھیں، ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہروں پر خوف کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ امی نے جب تسنیم اور آشی کا یہ حال دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے روتے ہوئے دونوں کو سینے سے لپٹا لیا۔ تسنیم اور آشی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی
चारों तरफ देखा और फिर शाहिद को आते देखकर अम्मी से लिपट गई। अम्मी प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरने लगी। उसी वक्त नौकर ने आकर इत्तला दी कि डॉक्टर साहब आ गए। अम्मी ने नौकर से कहा कि डॉक्टर साहब को यहीं ले आओ। नौकर डॉक्टर साहब को लिए कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी ने तस्नीम और आशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ना जाने मेरी बच्ची और बहन को क्या हो गया है। ना तो ये बात करती हैं और ना आंखें खोलती हैं। इनके चेहरों पर जर्दी छाई हुई है, पसीने में डूबी हुई हैं। मैंने इनकी चीखों की आवाजें सुनी थी। डॉक्टर ने तस्नीम और आशी को देखकर कहा, ऐसा मालूम होता है कि ये डर गई हैं। डर गई हैं? मगर कैसे? शाहिद की अम्मी हैरान होकर बोली। डॉक्टर ने कहा, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस चीज से डरी हैं। शायद उन्होंने कोई ऐसी चीज देखी होगी जो इंतहाई खौफनाक होगी। अम्मी बोली, डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। इनकी चीखों की आवाज सुनकर मैं कमरे से निकली ही थी कि ये दोनों भागती हुई आकर मुझसे टकरा गईं। डॉक्टर बोला, मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर तक होश में आ जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर के तसल्ली देने से शाहिद की अम्मी की जान में जान आई। डॉक्टर तस्नीम और आशी के इंजेक्शन लगाकर चला गया। थोड़ी देर बाद आशी ने आंखें खोली और अपनी बहन को करीब बैठे देखकर लंबा सांस लिया। शाहिद की अम्मी ने प्यार से पूछा, कैसी तबीयत है? आशी ने रुकते रुकते कहा, ठीक हूँ बाजी। शाहिद की अम्मी ने दोबारा पूछा, तुम डर क्यों गई थी? आशी ने चारों तरफ नजरें घुमाकर कहा, बाजी, वो शाहिद की अम्मी बोली, हाँ हाँ कहो। शाहिद ने तुम्हें डराया था, मैं उसकी खाल खींच लूंगी। ये भी कोई मजाक है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? शाहिद बोला, अम्मी, आप खामखा मुझ पर नाराज हो रही हैं। मैं खुद आंटी और बाजी की चीखों की आवाज सुनकर कमरे से निकला हूँ। अम्मी गुस्से से बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम कितने मासूम हो। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। दिन भर कमरे में घुसे न जाने क्या करते रहते हो। अगर मेरी बच्ची और बहन को कुछ हो जाता तो फिर मैं तुमसे पूछती। शाहिद बोला, अम्मी, पहले आप आंटी और बाजी से पूछ लीजिए। अगर मेरा कसूर हुआ तो जो चाहे सजा दे सकती हैं। अम्मी ने डांट कर कहा, यकीनन तुमने कोई ऐसी हरकत की होगी कि दोनों बच्चियां डर गईं। शाहिद बोला, अम्मी, मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? आप खामखा मुझ पर नाराज हो रही हैं। आशी उठते हुए बोली, बाजी, मैं शाहिद को बुलाने के लिए उसके कमरे के करीब पहुंची तो शाहिद के कमरे की तरफ एक बगैर सर के धड़ को जाते देखा। क्या? शाहिद की अम्मी का मुंह खुले का खुला रह गया। आशी बोली, हाँ बाजी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा बगैर सर का आदमी देखा, जो सर ना होने के बावजूद इत्मीनान से शाहिद के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। हम दोनों को देखकर वो तेजी से गेट की तरफ चला गया। उस पुरस्कार आदमी के धड़ को देखकर हमारी चीखें निकल गईं। शाहिद बोला, आंटी, ऐसा मालूम होता है कि आपकी नजर धोखा खा गई। कभी ऐसा भी हुआ है कि बगैर सर का इंसान चल फिर सके? हो सकता है कोई मुझसे मिलने आया हो या कोई चोरू चक्का हो जो आप लोगों को देखकर भाग गया हो। आशी बोली, वो चोरू चक्का नहीं था, जरूर कोई बला थी जो तुम्हारे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। शाहिद ने मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, अब तो आपको यकीन आ गया है कि मैंने कोई शरारत नहीं की। आशी ने शाहिद की तायद करते हुए कहा, हाँ बाजी, शाहिद ने कोई शरारत नहीं की। उस धड़ ने तो स्याह पतलून, स्याह बुशर्ट पहन रखी थी और उसके गले में सुर्ख टाई थी। शाहिद हंसकर बोला, आंटी, जब पुरस्कार धड़ का सर और गर्दन ही नहीं थे तो उसने टाई कहाँ बांध रखी थी? आशी ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, उस पुरस्कार धड़ ने सुर्ख रंग की टाई बांधी हुई थी। शाहिद अपनी अम्मी से बोला, अब तो इस घर में भूत भी आंटी से मिलने आने लगे हैं। बेहतर है आप भूत के एजाज में एक शानदार पार्टी का इंतजाम कीजिए ताकि खाने के लिए बेचारा अपना सर भी साथ लेता आए। अम्मी ने शाहिद को डांट कर कहा, तुम्हें अपनी आंटी का मजाक उड़ाते शर्म नहीं आती? शाहिद बोला, आप आंटी की बात का यकीन कर गईं? आज तक ना तो मैंने कहीं पढ़ा है और ना किसी से सुना है कि बगैर सर का धड़ चल फिर सकता हो। आशी ने कहा, बाजी, आप माने या ना माने, मैंने और तस्नीम ने अपनी आंखों से इस पुरस्कार धड़ को देखा है। वो बड़े इत्मीनान से हमारी कोठी में चल फिर रहा था। अगर आप भी उस धड़ को देख लेती तो मारे खौफ के आपका भी हमारे जैसा हाल होता। शाहिद बोला, वो बेचारा मुझसे मिलने आया होगा, आप लोगों को देखकर भाग उठा। अगर वो मेरा दोस्त बन जाता तो आज मैं दुनिया भर में मशहूर हो जाता, अखबारात में मेरी तस्वीरें शाया होती, मैं बड़े फख्र से इंटरव्यू देता। वाह वाह, ऐसा दोस्त तो किस्मत से मिलता है। तस्नीम चिढ़कर बोली, अल्लाह करे वो तुम्हारे कमरे में आधम के, फिर तुम्हें पता चलेगा। अब तो बड़ी शेखी बिगाड़ रहे हो, उसको देखकर अपनी सारी शेखी भूल जाओगे। शाहिद कह कहा लगा कर बोला, दोस्त खा कितना ही खौफनाक और बदसूरत क्यों ना हो, दोस्त ही होता है। मैं तो खुशी से उसका इस्तकबाल करता और उसे गले से लगा लेता, लेकिन आप लोगों ने उसे भगा दिया। तस्नीम गुस्से से बोली, तुम तो हमारा इस तरह मजाक उड़ा रहे हो जैसे हम झूठ बोल रहे हैं। शाहिद ने कहा, बाजी, मैं ये नहीं कहता कि आप और आंटी झूठ बोल रही हैं,
لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو دھوکا ہوا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کا دھڑ بغیر سر کے ہو اور وہ اطمینان سے چل پھر رہا ہو؟ ممکن ہے کہ آپ یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے کوئی تجربہ کیا ہوگا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ شاہد کی آنٹی آشی اور ہما چھٹیاں گزار کر واپس جا رہی تھیں۔ انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے اسٹیشن پر شاہد کی امی، ابو، تسنیم، زیبا اور شاہد موجود تھے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ آشی اور ہما ٹرین میں سوار ہو گئے۔ شاہد کی امی اپنی بہن سے باتوں میں مصروف تھی کہ یکایک پلیٹ فارم پر بھگدڑ مچ گئی۔ مسافر گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شاہد کے ابو نے ایک بھاگتے ہوئے آدمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ مسافر نے بھاگتے ہوئے کہا، بھوت بھوت۔ شاہد کے ابو نے غصے سے کہا، عجیب پاگل آدمی ہے، بھوت کا اسٹیشن پر کیا کام؟ کیا بھوت بھی اس ٹرین سے کہیں جا رہا ہے؟ پلیٹ فارم دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو گیا۔ اچانک شاہد کے ابو نے دیکھا کہ ایک بغیر سر کا دھڑ بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ٹرین کے ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ اس ڈبے میں سوار مسافروں نے مارے خوف کے چھلانگیں لگا دی اور جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا۔ اب تو شاہد کے ابو کو بھی اس پر تعجب ہوا اور وہ مسافروں کی پریشانی اور بھاگ دوڑ کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ جیسے ہی آشی اور ہما نے دھڑ کو دیکھا، ہما اپنی امی کی گود میں چھپ گئی اور آشی چلا کر بولی، باجی اب تو آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میری اور تسنیم کی باتوں پر آپ یقین نہیں کر رہی تھی۔ شاہد کی امی اس پوری اسرار دھڑ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ تسنیم خوف کے مارے آشی سے لپٹی ہوئی تھی۔ شاہد کے ابو پلیٹ فارم پر کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر بھی خوف و ہراس کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ غرض سب لوگ خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے، لیکن شاہد بڑے اطمینان سے کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ یکایک وہ تیزی سے اس ڈبے کی طرف لپکا جس میں پوری اسرار دھڑ سوار ہوا تھا۔ شاہد کے ابو نے اسے آوازیں دی، لیکن اس نے ان کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دی اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے پولیس کے بہت سے سپاہی بھی پوری اسرار دھڑ کے تعاقب میں اس ڈبے کی طرف بڑھے جس میں پوری اسرار دھڑ داخل ہوا تھا۔ یہ ایک فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا۔ جب پولیس اور شاہد دھڑ کے تعاقب میں ڈبے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ڈبہ بالکل خالی ہے۔ پولیس انسپیکٹر نے شاہد سے کہا، معلوم ہوتا ہے لوگوں کو دھوکا ہوا ہے۔ اگر کوئی دھڑ اس ڈبے میں داخل ہوا تھا تو پھر کہاں غائب ہو گیا؟ شاہد بولا، انسپیکٹر صاحب اگر ایک دو آدمی کہتے تو مجھے بھی یقین نہیں آتا، لیکن بے شمار مسافروں کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس پوری اسرار دھڑ کو ڈبے میں سوار ہوتے دیکھا ہے۔ انسپیکٹر بولا، اگر وہ اس ڈبے میں داخل ہوا تھا تو پھر کہاں غائب ہو گیا، جبکہ کسی نے بھی اس کو ڈبے سے اترتے نہیں دیکھا؟ یہ کہہ کر اس نے ڈبے کا جائزہ لیا اور پھر بولا، یقیناً لوگوں کو دھوکا ہوا ہے۔ کیا ڈبہ اسے کھا گیا؟ شاہد نے کہا، آپ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہیں، آپ کو لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ انسپیکٹر نے شاہد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ڈبے کی تلاشی لینے کے بعد گہری سوچ میں ڈوبا ہوا خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ شاہد انسپیکٹر کے جانے کے بعد بھی دیر تک ڈبے کا جائزہ لیتا رہا، لیکن اسے پوری اسرار دھڑ کے قدموں کے نشانات بھی دکھائی نہیں دیے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اپنے ابو کے قریب پہنچا تو انہوں نے پوچھا، پوری اسرار دھڑ کا کوئی پتہ چلا؟ شاہد نے آہستہ سے کہا، جی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب لوگوں کے دل سے خوف و ہراس دور ہوا تو وہ دوبارہ پلیٹ فارم پر آ گئے۔ اس ہنگامے کی وجہ سے ٹرین 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ جب ٹرین اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگی تو شاہد کی امی نے اپنی بہن سے کہا، آشی گھر پہنچتے ہی فون پر اپنی خیریت کی اطلاع دینا، جب تک تمہارا فون نہیں آئے گا میں بے چین رہوں گی۔ شاہد گھر پہنچ کر ساری رات اس پوری اسرار دھڑ کے متعلق سوچتا رہا، لیکن اس کا ذہن اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ وہ اسے سائنس کا کرشمہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ سائنس کی انتہائی ترقی کے باوجود اب تک کوئی ایسا تجربہ نہیں کیا گیا تھا کہ بغیر سر کا آدمی چل پھر سکے۔ یکایک اس کا ذہن دشمن کی طرف چلا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں یہ دشمن کی شرارت نہ ہو اور وہ ہمارے ملک میں افراتفری پیدا کر کے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی نہ سوچ رہا ہو۔ اس کا ذہن تیزی سے اس واقعے کے متعلق سوچ رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ سکا۔ رات زیادہ گزر چکی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور روشنی گل کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن کے اخبارات اس پوری اسرار دھڑ کے متعلق خبروں سے بھرے پڑے تھے۔ بعض اخبارات میں اس دھڑ کو جن بھوت بتایا گیا تھا، بعض اخباروں نے اس پوری اسرار دھڑ کو لوگوں کا وہم کہا تھا۔ شاہد ناشتہ کرتے ہوئے اخبارات کا جائزہ لیتا رہا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ ندیم کے گھر پہنچا۔ ندیم کی میز پر شہر کے تمام اخبارات پڑے تھے۔ شاہد نے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چکر ہے۔ میری عقل اس واقعے کو نہ تو بھوت وغیرہ کی شرارت مانتی ہے اور نہ سائنس کا کرشمہ۔ ندیم بولا، میں نے بھی یہ خبر پڑھی ہے، پھر بازار سے تمام اخبار خرید لایا کہ شاید کسی اخبار میں پوری اسرار دھڑ کے متعلق کوئی انکشاف ہو، لیکن تمام اخبارات نے اپنے انداز میں اسٹیشن والے واقعے پر اظہار خیال کیا ہے۔ میں ان کی باتوں سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ شاہد بولا،
میں نے تو اپنی رائے پہلے ہی بتا دی ہے. میں اس واقعے پر غور کر رہا ہوں. اگر کسی نتیجے پر پہنچا تو میں تمہیں بتا دوں گا. ندیم بولا, میں نے اخبارات میں جو کچھ پڑھا ہے اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے. مجھے تو یہ دشمن کی شرارت معلوم ہوتی ہے. ندیم نے کہا, ہو سکتا ہے دشمن نے کوئی سائنس کا ایسا تجربہ کیا ہو اور کسی مردے کا سر غائب کر کے صرف دھڑ کو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا ہو. شاہد بولا, یہ ناممکن ہے. سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, بے شمار ایجادیں ہوئی ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھو کہ آج تک کوئی سائنسدان مردے کو زندہ نہیں کر سکا. یہی وجہ ہے کہ میں اسے سائنس کا کرشمہ نہیں سمجھتا. رہا بھوت وغیرہ کا سوال, تو میں ان چیزوں کا قائل نہیں. ندیم بولا, تم اسے سائنس کا کرشمہ نہیں سمجھتے, بھوت کی شرارت نہیں مانتے, تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ. شاہد نے کہا, میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا, پہنچوں گا تو تمہیں بھی بتا دوں گا. ندیم بولا, بہرحال ہمیں اس پراسرار دھڑ سے ہوشیار رہنا چاہیے, کہیں یہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچائے. شاہد نے کہا, میرے اور تمہارے ہوشیار رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ملک کے ہر شخص کو ہوشیار رہنا چاہیے. یقیناً ہمارے ملک کی پولیس چوکس ہوگی اور 2-4 دن تک کوئی نہ کوئی بات ضرور معلوم ہو جائے گی. ندیم اور شاہد دیر تک اس واقعے پر باتیں کرتے رہے. ندیم کے ابو اور امی بھی ان کی باتوں میں دلچسپی لے رہے تھے. ندیم کے ابو نے ہنستے ہوئے کہا, دھڑ کے متعلق ہمارے ملک کے علاوہ باہر کے ملکوں میں بھی چرچے ہوں گے. بڑے بڑے سائنسدان اس کے متعلق غور کریں گے, تب اس کے متعلق کچھ معلوم ہو سکے گا. ندیم کی امی بولی, جب سے میں نے اخبارات میں اس پراسرار دھڑ کے متعلق پڑھا ہے, میرا تو دل گھبرانے لگا ہے. ندیم ہنس کر بولا, امی آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ ندیم کی امی بولی, کیا پتا یہ کسی سرکٹے بھوت کی شرارت ہو اور وہ کسی دن ادھر بھی آ نکلے. ندیم اچھل کر بولا, اگر وہ ادھر آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکے گا. شاہد بولا, بغیر سر کا دھڑ مجھ سے ملنے کے لیے میری کوٹھی پر آیا تھا, لیکن میری آنٹی اور باجی نے اسے بھگا دیا. ندیم مسکرا کر بولا, یہ بھی خوب رہی, وہ تمہارے گھر کیا لینے گیا تھا؟ شاہد بولا, پہلے تو میں بھی آنٹی اور باجی کی باتوں کو مذاق سمجھ رہا تھا, لیکن کل کے واقعے کے بعد مجھے ان کی باتوں پر یقین آ گیا, وہ سچ کہہ رہی تھی. شاہد کی بات سن کر ندیم کے ابو نے مسکراتے ہوئے کہا, شاہد اب اگر وہ تمہارے گھر آئے تو ہمیں بھی اطلاع کرنا, ہم بھی اس سے مل کر خوش ہوں گے. شاہد ندیم کے گھر سے نکلا تو اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا. اب اسے اپنے تجربات سے زیادہ اس پراسرار دھڑ کے متعلق کھوج لگانے کی فکر تھی. جب سے اس نے اس عجیب و غریب دھڑ کو دیکھا تھا, وہ اپنے تجربات بھول چکا تھا. دوسرے دن اخبارات میں پھر ایک واقعے کا چرچا تھا. اناج کے ایک اسمگلر نے عدالت میں حاضر ہو کر اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس نے اب تک لاکھوں من گندم دوسرے ملکوں کو اسمگل کی ہے. حکومت کو ایک عرصے سے اس اسمگلر کی تلاش تھی, لیکن کوشش کے باوجود یہ ہاتھ نہیں آیا تھا, کیونکہ اس نے ایک شریف کاروباری آدمی کا روپ دھار رکھا تھا اور لوگ اس کو ایماندار تاجر سمجھ کر اس کی عزت کرتے تھے. جب اس اسمگلر نے عدالت میں خود بخود حاضر ہو کر اقبال جرم کیا تو عدالت حیران رہ گئی. عوام اس کا اصلی روپ دیکھ کر لعنت ملامت کرنے لگے. عدالت نے اسمگلر سے پوچھا, وہ کون سی طاقت تھی جس نے تمہیں عدالت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا؟ اسمگلر نے کہا, حضور یہ طاقت وہی پراسرار دھڑ تھی جس کے متعلق چند دنوں سے اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں. رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا. یکایک کمرے کی تمام بتیاں روشن ہو گئی اور اس روشنی میں میں نے دیکھا کہ پراسرار دھڑ ہاتھ میں پستول لیے میرے قریب کھڑا ہے. اس کو یوں پستول تانے دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگا. چند لمحوں بعد میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا, تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے پستول کا رخ میرے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا, تم ملک کے سب سے بڑے اسمگلر ہو. تم نے اپنے عیش و آرام کی خاطر لاکھوں انسانوں کے منہ کا نوالا چھین لیا ہے. لوگ اناج کے لیے ترس رہے ہیں اور تم ملک کا اناج دوسرے ملکوں میں اسمگل کر کے دولت کے انبار لگا رہے ہو. آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے. تمہارے عیش و عشرت کے دن ختم ہو چکے ہیں. تم حکومت کو تو دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن میری نظروں سے چھپ نہیں سکتے. ڈر کے مارے میرا برا حال تھا. موت نظروں کے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی. میں نے کانپتے ہوئے کہا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ دھندا نہیں کروں گا. اپنی تمام دولت حکومت کے حوالے کر دوں گا. یکایک فضا میں کہا گونجا اور پھر آواز آئی, تمہیں اس جرم کی سزا حکومت دے گی. کل صبح تم عدالت میں پیش ہو کر اپنے جرم کا اقرار کر لو. یاد رکھو, اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا. میں نے اس کے کہنے پر حامی بھر لی, لیکن اس کا انجام سوچ کر کانپ اٹھا. رات بھر عجیب الجھن میں مبتلا رہا. اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سوچا کہ میں نے رات کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. میں اسے خواب سمجھ کر بھلا دینا چاہتا تھا, لیکن جب ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں گیا تو وہ پراسرار دھڑ بھی وہاں آ گیا اور اس نے مجھے عدالت میں جانے کے لیے مجبور کیا. عدالت نے اسمگلر کا بیان سن کر اسے 10 سال قید سخت کی سزا دی اور تمام جائیداد بھی ضبط کر لی.
شاہد اخبارات میں اسمگلر کا بیان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ پراسرار دھڑ ضرور اسی ملک کا رہنے والا ہے۔ شاہد کے ابو اس کی رائے سے متفق نہیں تھے۔ وہ بولے، پراسرار دھڑ کا ہمارے ملک سے تعلق نہیں ہو سکتا، یہ کوئی باہر کا آدمی ہے یا پھر اسمگلروں کے بین الاقوامی گروہ کا کوئی رکن ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہو اور یہ پراسرار دھڑ اپنے ساتھی سے انتقام لینا چاہتا ہو۔ شاہد بولا، اگر آپ کا خیال صحیح بھی ہے تو پھر یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اسمگلر کے ساتھی کو یہ روپ دھارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے اصلی روپ میں بھی اپنے ساتھی سے انتقام لے سکتا ہے۔ ابو نے کہا، وہ اپنے ساتھیوں کو ڈرانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ شاہد بولا، دھڑ تو صاف دکھائی دیتا ہے مگر سر غائب ہوتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو نے کہا، ہو سکتا ہے وہ پراسرار شخص کوئی ایسا کیمیکل اپنے سر پر مل لیتا ہو جس کی وجہ سے سر دکھائی نہیں دیتا۔ شاہد بولا، میں نے آج تک کسی ایسی دوا یا کیمیکل کے متعلق نہ تو سنا ہے اور نہ کسی اخبار یا کتاب میں پڑھا ہے جس کے استعمال سے انسان کے اعضاء غائب ہو جاتے ہیں۔ ابو تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر بولے، تمہارے علم میں ایسی کوئی بات نہ ہو، لیکن سائنس کی دنیا میں بڑا انقلاب آ چکا ہے، لوگ چاند پر جا پہنچے ہیں۔ ممکن ہے کسی سائنسدان نے ایسا تجربہ کیا ہو اور اس نے اپنے تجربے کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہو۔ شاہد بولا، آج کی دنیا میں کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ انسان معمولی تجربہ بھی کرتا ہے تو اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اور یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ شاہد دیر تک اپنے ابو سے اس پراسرار دھڑ کے متعلق باتیں کرتا رہا، لیکن اس کی تسلی نہ ہو سکی۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس دھڑ کے متعلق ضرور کھوج لگائے گا۔ چند دنوں تک سکون رہا، لیکن ایک دن پھر پراسرار دھڑ کے چرچے ہونے لگے۔ شہر کی دیواروں پر بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے جن میں پراسرار دھڑ کی طرف سے ان لوگوں کو دھمکی دی گئی تھی جنہوں نے ناجائز طریقوں سے دولت جمع کر رکھی تھی۔ پراسرار دھڑ نے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی تمام ناجائز دولت 24 گھنٹے کے اندر بینکوں میں حکومت کے کھاتے میں جمع کرا دے۔ جو شخص بھی اسی حکم سے بچنے کی کوشش کرے گا، دوسرے دن اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ پوسٹر کے لگتے ہی شہر بھر میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ ان لوگوں کا برا حال تھا جنہوں نے ناجائز طریقوں سے دولت جمع کر رکھی تھی۔ اسمگلر کا واقعہ اخبارات میں چھپ چکا تھا۔ دوسرے دن بینکوں کے آگے ناجائز دولت جمع کروانے والوں کا اتنا بڑا ہجوم تھا جیسے میلہ لگا ہو۔ شاہد نے اپنے ابو سے کہا، اب آپ کا اس پراسرار دھڑ کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ کسی غیر ملک کا باشندہ ہے، لیکن یہ تو اپنے ملک کے لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شاہد کے ابو تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر بولے، واقعی اس دھڑ کی سرگرمیاں دیکھ کر اس کے متعلق صحیح رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ شاہد بولا، آج نہیں تو کل ضرور اس کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ چند دنوں تک سکون رہا، اس کے بعد پھر پراسرار دھڑ کے چرچے ہونے لگے۔ ایک دن صبح شاہد اخبار دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک خبر پڑھ کر چونک اٹھا۔ ملک کا ایک بہت بڑا تاجر اپنی لاکھوں روپے کی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ناجائز دولت بینک میں جمع کرانے کی بجائے چھپا رکھی تھی۔ رات کے وقت پراسرار دھڑ تاجر کی کوٹھی میں جا گھسا اور اس کے سینے پر پستول رکھ کر تجوری کی چابیاں مانگی۔ تاجر نے چابیاں دینے سے انکار کیا تو پراسرار دھڑ نے اسے موت کی نیند سلا دیا اور تجوری سے لاکھوں روپے کے نوٹ اور زیورات نکال کر چلتا بنا۔ دوسرے دن ملک کا ایک جوہری پراسرار دھڑ کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ تیسرے دن کپڑے کی ایک بڑی مل کا مالک اس کی گولی کا نشانہ بنا۔ چوتھے دن دریا کے کنارے ایک شخص کی لاش ملی جسے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اوپر تلے کئی وارداتیں ہونے کی وجہ سے شہر میں ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس انتہائی کوشش کے باوجود قتل کی ان وارداتوں کا سراغ نہ لگا سکی۔ شاہد اپنے تجربات بھول کر پراسرار دھڑ کی سرگرمیوں پر غور کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا۔ ایک اور بات شاہد نے نوٹ کی، پراسرار دھڑ کسی نوجوان کا تھا اور ہمیشہ وہی ہر جگہ نظر آتا تھا۔ شاہد ان وارداتوں کا کھوج لگانے میں ناکام رہا تو اس نے اپنے تجربات کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا۔ وہ ایسی شعاعیں ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جن کی مدد سے میلوں دور بیٹھ کر بھی آگ لگائی جا سکتی تھی۔ شاہد نے کوششیں تیز کر دیں۔ آخر ایک دن وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے کئی تجربے کیے اور اس کے تمام تجربے کامیاب رہے۔ اس نے شعاعیں ایک خاص مشین کے ذریعے پھینکی جو چند فرلانگ پر جا کر گری اور وہاں چاروں طرف آگ لگ گئی۔ شاہد اپنے تجربے کی کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس پر اور محنت کرے اور شعاعوں کو زیادہ سے زیادہ فاصلے پر پھینکنے میں کامیابی حاصل کرے۔ شاہد اپنے تجربات میں مصروف تھا کہ ایک دن صبح سویرے اس کی نظر اخبار کی ایک سرخی پر پڑی۔ پڑوسی ملک کی سرحد پر ایک بغیر سر کے دھڑ کو دیکھا گیا تھا۔ اس ملک کی سرحدی فوج اس دھڑ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ایسی گھبرائی کہ اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد سرحدی فوج دوبارہ اپنی چوکیوں پر آئی تو تمام اسلحہ غائب تھا۔ پڑوسی ملک میں اس واقعے پر انتہائی پریشانی کا اظہار کیا گیا اور وہاں کے اخبارات نے اپنی سرحدی فوج کی
بزدلی کا خوب مذاق اڑایا۔ دوسرے دن پڑوسی ملک میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ملک کے اخبارات اپنی حکومت پر شدید تنقید کر رہے تھے، کیونکہ انتہائی حفاظت اور رازداری کے باوجود پراسرار دھڑ ان کے سائنسدانوں کی سالہ سال کی کوششوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ ہائیڈروجن بم کے تمام راز اور اس میں استعمال ہونے والی قیمتی دھاتیں غائب ہو چکی تھی۔ جس سائنسدان کے قبضے میں یہ راز اور قیمتی دھاتیں تھیں، اس نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ میں رات کے وقت اپنی لیبارٹری میں کام کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ ایک بغیر سر کا دھڑ میرے سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس لیبارٹری کی حفاظت کے لیے فوج اور پولیس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پراسرار دھڑ انتہائی اطمینان سے میرے کمرے میں آیا اور اسی طرح اطمینان سے واپس چلا گیا۔ اخبار والوں نے سائنسدان کی باتوں کو من گھڑت اور بےمانی کہا، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف بحرف درست ہے۔ پڑوسی ملک نے اپنے کئی سائنسدانوں پر مقدمہ چلایا اور انہیں کڑی سزائیں دی۔ جس جج نے ان سائنسدانوں کو سزائیں دی تھی، دوسرے دن اس نے بھی خودکشی کر لی۔ شاہد اخبار پڑھ رہا تھا کہ تسنیم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے شاہد کو اخبار میں کھویا ہوا دیکھ کر کہا، وہ پراسرار دھڑ اب ہمارے پڑوسی ملک کی طرف جا نکلا ہے۔ آخر یہ کیا چکر ہے؟ مجھے تو یہ سب کچھ جادو کا کرشمہ معلوم ہوتا ہے۔ شاہد بولا، یہ جادو کا چکر ہے، یہ سائنس کا کرشمہ۔ وقت آنے پر سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں ذرا اپنے تجربے میں کامیاب ہو جاؤں، پھر اس پراسرار دھڑ کے بارے میں غور کروں گا۔ شاہد کا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی لیبارٹری میں گزرتا تھا۔ اس کے ابو اس کے شوق اور لگن کو دیکھتے ہوئے اس کی ہر طرح مدد کر رہے تھے۔ چھٹی کا دن تھا۔ شاہد کے ابو ٹہلتے ہوئے اس کی لیبارٹری میں جا پہنچے اور بولے، بھائی، ہم تمہارے کسی کام میں دخل دینا نہیں چاہتے، لیکن اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ شاہد بولا، میں ایسی شعائیں ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میلوں تک پھینکی جا سکیں اور جہاں گنے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے، لیکن یہ راز آپ اپنے تک ہی رکھیں۔ ابو نے خوش ہو کر کہا، خوب، بہت خوب، بڑا نیک جذبہ ہے، مگر اس میں کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے۔ شاہد بولا، میں یہ شعائیں ایجاد کرنے میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکنے کا مسئلہ بھی باقی ہے۔ جس دن میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے دشمنوں کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ ابو نے مسکرا کر کہا، شاہد، مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکے گا تمہارے لیے کروں گا، روپے پیسے کی بالکل فکر نہ کرو۔ پھر انہوں نے چلتے ہوئے پوچھا، پراسرار دھڑ کے متعلق بھی کچھ سوچا تم نے؟ شاہد بولا، کئی مرتبہ سوچا، لیکن میری عقل کام نہیں کرتی، اس لیے فی الحال میں نے اس کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تجربات سے فارغ ہو لوں تو اس کے متعلق بھی غور کروں گا۔ ابو نے کہا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا کر پراسرار دھڑ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دولت بٹورنے کا ایک ڈھونگ ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ پڑوسی ملک بھی کوئی دھماکہ کر دیتا ہے۔ شاہد بولا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس پراسرار دھڑ کا تعلق ہمارے ہی ملک سے ہے۔ تاجروں کا قتل، ناجائز دولت سرکاری خزانے میں جمع کرانے کا ڈھونگ، لوٹ مار ایسے واقعات ہیں کہ ان سے یہی شبہ ہوتا ہے پڑوسی ملک سے اگر اس کا تعلق ہوتا تو وہاں اتنے نقصانات نہ کرتا۔ اور سب سے بڑا ثبوت میرے پاس یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ ہماری کوٹھی کے برآمدے میں بھی نظر آ چکا ہے۔ ابو نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر تمہاری لیبارٹری پر بھی ہو۔ شاہد کہہ کہا لگا کر بولا، یہ کون سی ایٹمی تجربہ گاہ ہے جس کو وہ تباہ کر کے نام پیدا کرے گا؟ آج تک کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں۔ صرف آپ کو میں نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا ہے۔ جس دن میں اپنے تجربے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اسی دن ان عجیب و غریب شعاؤں کے متعلق اپنے ہم وطنوں کو بتا دوں گا۔ انہیں یہ خوشخبری سناؤں گا کہ اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ابو شاہد کو کامیابی کی دعائیں دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے اور شاہد اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شاہد نے اوپر تلے کئی کامیاب تجربے کیے اور آخر وہ شعاؤں کو ایک خاص مشین کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دور پھینکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے تجربات جاری رکھے اور ایک دن کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ شعاؤں کو جتنی دور چاہے پھینک سکتا تھا۔ اس کی پھینکی ہوئی شعائیں دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف پھیل جاتی اور ہر چیز کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی۔ جب شاہد کئی کامیاب تجربے کر چکا تو اس نے ملک کے سائنسدانوں کو اپنی اس ایجاد سے آگاہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ ایک دن اس نے ملک کے نامور سائنسدانوں کو فون کر کے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے تو سائنسدانوں نے شاہد کو بچہ سمجھ کر اس سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن جب شاہد کا اصرار بڑھتا گیا اور اس نے پراسرار شعاؤں کا ذکر کیا تو سائنسدانوں کو بھی ان شعاؤں سے دلچسپی پیدا ہوئی اور ملک کے ایک بہت بڑے سائنسدان نے شاہد کو اپنے ہاں چائے پر بلایا۔ شاہد کو سائنسدان کا دعوت نامہ ملا تو وہ خوشی سے ناچ اٹھا اور گھر بھر میں اس دعوت نامے کو دکھاتا پھرا۔
سب حیران تھے کہ ملک کے اتنے بڑے سائنسدان نے شاہد کو کس طرح ملاقات کا موقع دیا۔ شاہد تیار ہو کر سائنسدان کی کوٹھی پر پہنچا اور اس نے جب شاہد کو دیکھا تو اسے یقین نہ آیا کہ جس سائنسدان کو اس نے چائے پر بلایا ہے وہ یہی نوجوان ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کیا شاہد تمہارا ہی نام ہے؟ شاہد نے ادب سے جواب دیا، جی میرا ہی نام ہے، اور میں نے ہی آپ سے فون پر ملاقات کا وقت مانگا تھا۔ سائنسدان کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے شاہد کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ شاہد نے اپنے تجربات سے اس کو آگاہ کیا۔ وہ بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جب شاہد نے سائنسدان کو پوری اسرار شعاؤں کے متعلق بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے شاہد کی ایجاد کی ہوئی شعاؤں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ شاہد نے کہا، جناب آپ جب چاہیں میرے غریب خانے پر تشریف لا کر ان پوری اسرار شعاؤں کو میلوں دور آگ لگاتے دیکھ سکتے ہیں۔ سائنسدان نے کہا، پہلے چائے پی لو، پھر ہم تمہاری لیبارٹری میں چلیں گے۔ چائے پی کر شاہد سائنسدان کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ سائنسدان نے شاہد کی لیبارٹری دیکھ کر حیرانی سے کہا، کیا تم نے اسی تجربہ گاہ میں ان شعاؤں کا تجربہ کیا ہے؟ شاہد بولا، جناب میں نے اسی تجربہ گاہ میں ان کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سائنسدان کو ان شعاؤں کا تجربہ کر کے دکھایا۔ ملک کا نامور سائنسدان اس کی ایجاد دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کا ماتھا چوم کر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، میرے ننھے دوست تم چاہو تو ملک کی سب سے بڑی تجربہ گاہ میں تجربے کر سکتے ہو۔ شاہد خوش ہو کر بولا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں اس تجربہ گاہ سے فائدہ اٹھاؤں اور مجھے آپ کی سرپرستی حاصل ہو۔ سائنسدان نے کہا، میرے ننھے دوست تم نے جو کچھ کیا ہے اس پر ساری قوم فخر کرے گی۔ میں حکومت سے سفارش کروں گا کہ وہ تم جیسے ہونہار نوجوانوں پر خاص توجہ دے اور تمہیں ہر طرح کی مالی امداد دے تاکہ تم ملک کے لیے قابل قدر خدمات انجام دے سکو۔ شاہد خوش ہو کر بولا، اگر آپ کی امداد حاصل ہو رہی تو ملک و قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں گا۔ سائنسدان نے رازداری سے کہا، اپنی ایجاد کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ آج کل ایک پراسرار دھڑ ہمارے اور پڑوس کے ملک میں سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ شاہد ہنس کر بولا، ایک مرتبہ یہ پراسرار دھڑ میری تجربہ گاہ کو بھی اپنا نشانہ بنانے آیا تھا لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ سائنسدان نے کہا، اسی لیے میں نے تمہیں ہوشیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ تم نے جو کامیاب تجربہ کیا ہے اس سے دنیا بھر کے سائنسدان چونک اٹھیں گے کیونکہ آج تک کسی سائنسدان نے ایسا تجربہ نہیں کیا۔ سائنسدان شاہد کے ارادوں سے بہت خوش ہوا۔ شاہد نے اس کا اپنے ابو سے تعارف کرایا اور اسے چائے پلائی۔ سائنسدان نے شاہد کے ابو کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، آپ کے ہونہار بچے نے وہ کام کر دکھایا ہے جو سائنس کی دنیا میں آج تک کسی سے نہیں ہو سکا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شاہد کے ابو نے اپنے بیٹے کی تعریف سن کر کہا، جناب میں تو اس بچے کی باتوں کو مذاق ہی سمجھتا رہا لیکن اس کے شوق اور لگن کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کی ہر طرح مدد کی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شاہد اپنے ارادے میں کامیاب رہا۔ سائنسدان نے کہا، میں نے آپ کے بیٹے کو ملک کی سب سے بڑی تجربہ گاہ میں تجربات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت سے بھی اس کی سفارش کروں گا۔ شاہد کو گھر کا ہر فرد مبارکباد دے رہا تھا اور شاہد اپنی کامیابی پر اترانے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ چند ہی دنوں بعد ملک میں سائنسدانوں کا ایک اہم اجلاس ہونے والا تھا۔ اس اجلاس سے ملک کے وزیر اعظم خطاب کرنے والے تھے۔ سائنسدانوں کے اجلاس کی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں اور ملکی سائنسدانوں کے علاوہ باہر کے ملکوں سے بھی بڑے بڑے سائنسدان اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ جب اس اہم اجلاس کی اخباروں میں خبریں چھپیں اور اجلاس میں شریک ہونے والوں کے نام لوگوں نے پڑھے تو سب سے زیادہ تعجب شاہد کے دوستوں کو ہوا۔ شاہد اور اس کے گھر والے اس اعزاز پر بہت خوش تھے لیکن شاہد کے دوست حیران تھے کہ شاہد کا نام اس اہم اجلاس میں شریک ہونے والوں کے نام کے ساتھ کس طرح شائع ہوا۔ ندیم نے اپنے ایک دوست سے کہا، یار اشرف یہ کوئی اور سائنسدان ہوگا، شاہد نہیں ہو سکتا۔ اشرف بولا، شاہد اور نامور سائنسدانوں کے اجلاس میں شریک ہو یہ ناممکن ہے۔ ندیم نے کہا، ایک جیسے ہزاروں نام ہو سکتے ہیں، ممکن ہے یہ کسی اور ملک کا سائنسدان ہو۔ سجاد نے کہا، چلو شاہد کے پاس چل کر اسے پوچھ لیتے ہیں۔ سب دوست شاہد کے گھر پہنچے۔ وہ تسنیم اور زیبا سے اجلاس کے متعلق باتیں کر رہا تھا کہ نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ اس کے دوست آئے ہیں۔ شاہد ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ ندیم، اشرف اور سجاد نے اس کو دیکھتے ہی مذاق کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو، اب تو تمہارا نام بھی ملک کے نامور سائنسدانوں کے ناموں کے ساتھ آنے لگا ہے۔ شاہد نے کہا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جس نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ ندیم کہا لگا کر بولا، یار کیوں ہم سب کو بیوقوف بنا رہے ہو، کہاں تم اور کہاں نامور سائنسدان۔ شاہد نے کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں بیوقوف بنا رہا ہوں تو پھر تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ندیم بولا، ہم نے اخبارات میں تمہارا نام پڑھا تھا، یہ بتاؤ کہ تمہارا ہم نام سائنسدان کس ملک سے تعلق رکھتا ہے؟ شاہد ہنس کر بولا، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے بھی اخبارات میں پڑھا ہے اور اس نام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب پر یہی روب ڈالا ہے کہ میں بھی سائنسدانوں کے
उस अहम इजलास में शिरकत कर रहा हूँ। नदीम कहकहा लगा कर बोला, मैं ना कहता था कि शाहिद नाम का फायदा उठाकर सबको बेवकूफ बना रहा होगा। मेरा ख्याल सही निकला। शाहिद बोला, तुम तो बड़े अक्लमंद हो, मैं तुम्हें किस तरह बेवकूफ बना सकता हूँ? नदीम बोला, मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना। ये लोग ही कह रहे थे कि शाहिद भी नामवर साइंसदानों के इजलास में शरीक हो रहा है। शाहिद हंसकर बोला, कहाँ दुनिया भर के नामवर साइंसदान और कहाँ मुझ जैसा जाहिल लड़का जिसको साइंस की अलिफ-बे भी नहीं आती। शाहिद ने अपने दोस्तों की खूब खातिर तवाज़ी की। जब नदीम रुखसत होने लगा तो उसने शाहिद से कहा, थोड़े दिनों तक मैं सब दोस्तों को एक शानदार पार्टी दूंगा, तुम जरूर आना। शाहिद ने पूछा, भाई ये पार्टी किस खुशी में होगी? नदीम बोला, हमारी नई कोठी बन रही है। शाहिद ने पूछा, क्या ये कोठी तुम्हारे अबू बना रहे हैं? नदीम बोला, हाँ, अबू ने नौकरी छोड़ दी है और आजकल कारोबार कर रहे हैं। शाहिद ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह मुबारक करे। नदीम और उसके साथी शाहिद से हाथ मिलाकर रुखसत हुए। शाहिद अपने कमरे में लौट आया और साइंसदानों के इजलास में शिरकत की तैयारियां करने लगा। इजलास के पहले दिन दुनिया भर के साइंसदानों से मुल्क के वजीर आजम खिताब करने वाले थे। एक दिन पहले साइंसदानों की तस्वीरें और उनके मुख्तसर हालात जिंदगी भी शाया हुए। उन तस्वीरों में शाहिद की तस्वीर भी थी। मुल्क भर के अखबारात ने उसकी खूब तारीफ की। शाहिद के वालिदैन और बहनें खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन शाहिद बहुत संजीदा था। जब शाहिद के दोस्तों ने उसकी तस्वीर अखबारात में देखी तो वो हैरान रह गए। नदीम ने सज्जाद से कहा, अखबारात में शाहिद के मुतालिक जो खबरें छपी थी वो तो सच साबित हुई। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों के साथ शाहिद की तस्वीर का छप जाना बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन ये एजाज उसे किस बात पर दिया गया है? हमने तो आज तक उसे कोई कारनामा करते हुए नहीं देखा। सज्जाद बोला, जरूर उसने कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से उसे इतने अहम इजलास में शिरकत का मौका दिया गया है, वरना ऐसे इजलास में उसे क्यों बुलाया जाता? अशरफ ने कहा, सब साइंसदानों के तारुफ में इस बात की वजाहत कर दी गई है कि किसने क्या किया है, लेकिन शाहिद के सिलसिले में ऐसा नहीं किया गया। अखबारात में उसके शानदार कारनामों की तारीफ की गई है। उसकी कम उम्री और बेपनाह सलाहियतों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। उसने कौन सी तोप चलाई, उसका कहीं जिक्र नहीं। नदीम बोला, मेरी अकल तो हैरान है। अगर हम दुनिया भर के नामवर साइंसदानों को साइंसदान मान लें तो शाहिद को किस तरह साइंसदान मान सकते हैं? साइंसदानों ने तो अपनी तमाम उम्र तजुर्बात में गुजार दी, तब उन्हें ये एजाज मिला है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सारा शाहिद के बाप का चक्कर है। उन्होंने अपने असर और रसूख से शाहिद को भी इस इजलास में शरीक करवा दिया, लेकिन कल जब इजलास होगा तो उसकी काबिलियत का पोल खुल जाएगा। सज्जाद बोला, हो सकता है शाहिद ने कोई कारनामा अंजाम दिया हो, उसे इजलास में शिरकत की दावत दी गई है तो जरूर कोई बात होगी। नदीम बोला, मैं नहीं मानता। इस दुनिया में रुपए और ताल्लुकात के बलबूते पर इंसान को बड़े से बड़ा एजाज मिल जाता है। सज्जाद हंसकर बोला, मालूम होता है शाहिद को तुम इस एजाज का हकदार नहीं समझते, या फिर तुम उससे हसद करते हो। नदीम ने कहा, मैं हसद नहीं करता, लेकिन यह हकीकत है कि मैं शाहिद को साइंसदान मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर उसने कौन सा ऐसा कारनामा किया है जिसने उसे साइंसदानों की सफ में ला खड़ा किया? सज्जाद बोला, कल पता चल जाएगा, अखबारात में पढ़ लेना, अब ये बहस खत्म करो। इजलास शुरू हुआ तो तमाम साइंसदानों से शाहिद का तारुफ करवाया गया। अभी ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि वजीर आजम तशरीफ ले आए। उन्होंने साइंसदानों से खिताब करते हुए कहा कि आप हजरात ने हमारे मुल्क में तशरीफ लाकर हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा। हमें खुशी है कि आज दुनिया भर के नामवर साइंसदान इजलास में मौजूद हैं। इजलास में हमारे मुल्क का एक ऐसा साइंसदान भी मौजूद है जिसको देखकर यकीनन आप हैरान हुए होंगे। ये दुनिया का सबसे कम उम्र साइंसदान शाहिद है। इस लड़के ने अपनी छोटी सी उम्र में ऐसी पुरस्रार शुआएं इजाद की हैं जिसकी मदद से हम अपने मुल्क की पहले से बेहतर हिफाजत कर सकते हैं। इन शुआओं के सामने एटम और हाइड्रोजन बम दोनों बेकार साबित होंगे। वजीर आजम ने शाहिद को स्टेज पर बुलाकर अपने बराबर खड़ा कर लिया। साइंसदानों ने देर तक तालियां बजाईं। शाहिद मुस्कुरा मुस्कुरा कर उन सब का शुक्रिया अदा करने लगा। वजीर आजम ने ऐलान किया कि हम इस नन्हे साइंसदान की सलाहियतों से पूरा फ़ायदा उठाएंगे और हुकूमत इसको तजुर्बात करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम देगी। वजीर आजम के इस ऐलान पर देर तक हाल तालियों से गूंजता रहा। वजीर आजम की तकरीर के बाद मुल्क से आए हुए साइंसदानों ने तकरीरें की। हर साइंसदान ने शाहिद की तारीफ की और उसे अपने मुल्क में आने की दावत दी। दूसरे दिन के अखबारात शाहिद की तस्वीर और उसके कारनामों से भरे पड़े थे। मुल्क में हर तरफ उसकी काबिलियत के चर्चे थे। सज्जाद ने नदीम की तरफ अखबार बढ़ाते हुए कहा, तुम खामखा उस पर नुक्ताचीनी कर रहे थे। हमारे वजीर आजम और दूसरे मुल्कों से आए हुए नामवर साइंसदानों ने उसकी तारीफ की है। हमें भी अपने दोस्त पर फख्र करना चाहिए।
ندیم نے منہ بنا کر کہا، مجھے تو یہ تمام سائنسدان پاگل ہی معلوم ہوتے ہیں جو خام خواہ شاہد کی تعریف کیے جا رہی ہیں۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ شاہد نے کوئی کارنامہ کیا ہے۔ سائنس کا کارنامہ انجام دینا اس کے بس کی بات نہیں۔ اشرف بولا، تم تو شاہد کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو، اس نے تو کبھی تمہارے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ ندیم بولا، وہ میرے متعلق کیا بات کرے گا؟ کیا میں کسی سے کم ہوں؟ سجاد بولا، اشرف اب چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شاہد کی مخالفت کرتے ہوئے ندیم ہم سے بھی الجھ پڑے۔ ندیم غصے سے بولا، کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ سجاد نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تمہارا یہی حال رہا تو یقیناً ایک دن پاگل ہو جاؤ گے۔ کسی کی ترقی سے حسد کرنا پاگل پن کی پہلی علامت ہے۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارا ایک دوست اپنی ذہانت اور قابلیت سے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ہم آج اسے مبارکباد دینے جائیں گے۔ ندیم نے سجاد کو گھورتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم نے مجھے پاگل کہہ کر میری توہین کی ہے، تم نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں۔ سجاد نے کہا، میں جا رہا ہوں، شاید پھر ہم ایک دوسرے سے نہ مل سکیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انسان کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بجائے اس قابل ہونا چاہیے کہ دوسرے اس کی تعریف کریں۔ تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری تعریف کریں، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ سچ بات کہنے کا عادی ہوں۔ شاہد تم سے 1000 درجے قابل اور محنتی ہے، اس کے پاس عزت ہے، دولت ہے، اور اب قدرت نے اسے شہرت بھی عطا کر دی ہے۔ اس پر بھی اس کی گردن غرور سے نہیں اکڑی، وہ جب بھی ہم سے ملتا ہے دوستوں کی طرح ملتا ہے۔ ندیم چلا کر بولا، میں نے تمہیں شاہد کی وکالت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اگر اس کے پاس دولت، عزت اور شہرت ہے تو مجھے کیا؟ میرے ابو بھی اب کاروبار کرتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے دولت ہماری لونڈی ہوگی، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ کس کے پاس دولت زیادہ ہے، کون زیادہ عزت کا حقدار ہے۔ سجاد بولا، وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن سائنسدانوں کا اجلاس شروع ہی ہوا تھا کہ یکایک ہال کے باہر شور و غل سنائی دیا۔ لوگوں کے چیخنے اور بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، بھوت بھوت۔ بھوت کا نام سن کر سائنسدان حیران رہ گئے۔ شاہد اور اس کے ہم وطن سائنسدانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شاہد دوڑتا ہوا باہر کی طرف گیا۔ ایک پہرے دار پراسرار دھڑ کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا اور پراسرار دھڑ غائب ہو چکا تھا۔ شاہد اور پولیس کے افسر پراسرار دھڑ کی تلاش کرتے رہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ سائنسدانوں کا یہ اجلاس ہنگامے کی نظر ہو گیا۔ شاہد نے اپنے ملک کے نامور سائنسدان سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پراسرار دھڑ نے جان بوجھ کر اس اجلاس میں افراتفری پیدا کی ہے، ہمیں اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ سائنسدان نے شاہد کی بات سے اتفاق کیا اور پھر وہ پولیس کے سب سے بڑے افسر کے پاس پہنچے۔ پولیس افسر نے کہا، ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس پراسرار دھڑ کا کھوج لگایا جائے۔ شاہد بولا، ملک میں اوپر تلے کئی حادثے ہو چکے ہیں، اگر اس پراسرار دھڑ کا کھوج نہ لگایا گیا تو یہ ہمارے ملک کی بڑی بدنامی ہوگی۔ پراسرار دھڑ کا مقصد کیا ہے، آج تک ہم اس کی تہہ کو نہیں پہنچ سکے۔ کبھی وہ ہمارے ملک میں نظر آتا ہے، کبھی پڑوس کے ملک میں جا نکلتا ہے۔ پولیس افسر نے کہا، یہ دھڑ پولیس کے لیے بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ شاہد نے کہا، اس پراسرار دھڑ کے لیے پولیس کا خاص عملہ مقرر کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر پولیس کا خاص عملہ اس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا تو اس پراسرار دھڑ کے متعلق ہمیں بہت جلد معلومات حاصل ہو جائیں گی، اور ان معلومات کی روشنی میں ہم اس پر قابو پا سکیں گے۔ شاہد پولیس افسر سے مل کر گھر لوٹ آیا اور اپنے بستر پر لیٹا اس پراسرار دھڑ کے متعلق سوچتا رہا۔ رات گئے جب اس کے ابو کی آنکھ کھلی اور انہوں نے شاہد کے کمرے میں روشنی جلتی دیکھی تو وہ اس کے کمرے میں چلے آئے۔ شاہد اپنے ابو کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ ابو نے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، تم اب تک جاگ رہے ہو؟ شاہد نے کہا، آج سائنس کانفرنس کے دوران میں وہی پراسرار دھڑ ادھر آ نکلا اور رات کا اجلاس اس کی وجہ سے افراتفری کا شکار ہو گیا۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی بدنامی کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے میں سائنسی کانفرنس سے لوٹ کر آیا ہوں اسی حادثے پر غور کر رہا ہوں۔ ابو نے کہا، شاہد یہ کام تمہارا نہیں، حکومت کا ہے۔ پولیس خود اس حادثے کی تحقیقات کرے گی، تم کیوں خامخواہ پریشان ہوتے ہو؟ شاہد بولا، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اپنے ملک کی بدنامی نہیں برداشت کر سکتا۔ ابو نے کہا، ایک سچے وطن دوست کی حیثیت سے میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ ہر شخص اگر تمہاری طرح سوچے تو اس ملک کی تقدیر ہی بدل جائے گی۔ شاہد نے کہا، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پراسرار دھڑ کا کھوج لگا کر ہی دم لوں گا۔ ابو نے کہا، مجھے امید ہے کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگے۔ اب آرام کرو، صبح میں بھی تمہارے ساتھ پولیس سے ملوں گا، وہ اس سلسلے میں ضرور تمہاری مدد کرے گی۔ شاہد بولا، میں اور ملک کے نامور سائنسدان مسٹر ہاشم سائنس کانفرنس سے سیدھے پولیس افسر کے پاس گئے تھے اور ہم نے اس موضوع پر ان سے تفصیل سے بات کی ہے۔ پولیس بڑی سرگرمی سے پراسرار دھڑ کا کھوج لگا رہی ہے۔ میں نے پولیس افسر سے پراسرار دھڑ کا کھوج لگانے کے لیے خاص عملہ مقرر کرنے کی درخواست کی تھی۔ ابو نے کہا،
पुलिस के बड़े अफसर मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलकर इस सिलसिले में बात करूंगा। शाहिद बोला, अगर पुलिस के अफसर आपके दोस्त हैं तो आप उनसे कहिए कि पुलिसरार धड़ का खोज लगाने के लिए जो पुलिस का खास अमला मुकर्रर करें, उसमें मुझे भी शरीक कर लें, मैं उनका हाथ बटाऊंगा। अब्बू ने हंसते हुए कहा, खूब, साइंसदान बनते बनते अब तुम सुराग रिसां बनने के भी ख्वाब देखने लगे। अब्बू उसको आराम करने की ताकीद करके उसके कमरे से निकल गए और वो रोशनी गुल करके अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन अखबारात में एक सनसनीखेज खबर छपी थी। दिन के उजाले में एक बैंक से लाखों रुपए के नोट चोरी हो गए थे। बैंक में चोरी के वक्त बैंक का अमला भी मौजूद था। लोग आ जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद चोर लाखों रुपए ले उड़ा। शाहिद ने खबर को कई मर्तबा पढ़ा, लेकिन कहीं भी पुलिसरार धड़ का जिक्र नहीं था। वो तेजी से टेलीफोन की तरफ बढ़ा और पुलिस के एक बड़े अफसर से उस चोरी के मुतालिक दरियाफ्त किया। पुलिस अफसर ने शाहिद को चोरी की तफसील बताते हुए कहा कि बैंक वालों का ख्याल है कि इस चोरी में बैंक के किसी मुलाजिम का हाथ है। पुलिस चोरी की तहकीकात कर रही है। शाहिद ने कहा, जनाब, कहीं ये पुलिसरार धड़ की कार्रवाई ना हो। पुलिस अफसर ने कहा, पुलिसरार धड़ की मौजूदगी का किसी ने भी जिक्र नहीं किया। शाहिद टेलीफोन का रिसीवर हाथ में थामे देर तक सोचता रहा। फिर उसने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और सीधा बैंक मैनेजर के पास पहुंचा। बैंक मैनेजर ने शाहिद को एक नौउम्र लड़का समझकर उसे किसी बात का जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि इतने बड़े केस की तहकीकात बच्चों का खेल नहीं। शाहिद बैंक मैनेजर के रवैये से मायूस होकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे नदीम मिल गया। नदीम ने उसको परेशान देखकर पूछा, ये क्या हुलिया बना रखा है? शाहिद ने अफसुर्दा लहजे में कहा, मुल्क में आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। अभी साइंस कॉन्फ्रेंस का वाकया लोग नहीं भूले थे कि कल बैंक से लाखों रुपए के नोट गायब हो गए। मेरा तो ख्याल है ये कार्रवाई भी उसी पुलिसरार धड़ की है। नदीम ने कहकहा लगाकर कहा, काजी जी दुबले क्यों? शहर का अंदेशा वाली मिसाल तुम्हारी है। तुम हो तो बालिश भर के, पर बातें इस तरह करते हो जैसे इस मुल्क के सबसे बड़े हाकिम हो। भाई, अकल के नाखून लो, खामखा हर बात में टांग अड़ाने की कोशिश ना किया करो। शाहिद बोला, हर शख्स के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। कोई सिर्फ अपने लिए सोचता है, कोई दूसरों के लिए। मैं अपने से ज्यादा अपने वतन और हम वतनों के लिए सोचता हूँ। वो मुहिब्बे वतन ही नहीं जिसे अपने वतन से प्यार नहीं। नदीम बोला, मैं तुम्हें अपने वतन और हम वतनों के मुतालिक सोचने से नहीं रोकता, लेकिन तुम खुद सोचो, जहाँ मुल्क भर के बेहतरीन दिमाग उस पुलिसरार धड़ का खोज नहीं लगा सके, तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे? मेरा कहा मानो और इन बेकार की बातों में वक्त जाया करने की बजाय अपनी तालीम पर ध्यान दो, साइंस के तजुर्बे करो। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, तुम उनसे फ़ायदा उठाओ। अगर तुम अपनी तालीम छोड़कर सुराग रिसां बनने की कोशिश करोगे तो तालीम से भी जाओगे और सुराग रिसां भी नहीं बन सकोगे। शाहिद ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैंने अहद किया है कि उस पुलिसरार धड़ का खोज लगाऊंगा और अपने वतन को उसकी नापाक सरगर्मियों से पाक कर दूंगा। नदीम बोला, मैंने तो एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें मशवरा दिया है, मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो बड़ा कठिन और खतरनाक है। खामखा उस पुलिसरार धड़ से टकराने की कोशिश कर रहे हो जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े पुलिस अफसर खौफ से लरस जाते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वो तुम्हें अपने रास्ते की रुकावट समझकर नुकसान न पहुंचा दे। शाहिद जोश से बोला, अगर पुलिसरार धड़ का खोज लगाने में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं, मैं खतरात से नहीं डरता। नदीम ने कहा, उस पुलिसरार धड़ ने पड़ोसी मुल्क में जो तबाही मचाई है उससे तो यही अंदाजा होता है कि वो जिस वक्त और जहां चाहे आज़ादी से घूम फिर सकता है, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। शाहिद बोला, दरअसल पुलिसरार धड़ लोगों में दहशत फैलाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द काबू में आ जाएगा। नदीम ने पूछा, वो कैसे? शाहिद बोला, अब मैंने उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। नदीम कहकहा लगाकर बोला, खूब, तो गोया अब तुम सुराग रिसां बनने के मूड में हो। शाहिद बोला, हाँ, मैं उसका जरूर खोज लगाऊंगा। नदीम बोला, छोड़ो उस पुलिसरार धड़ को, आओ मैं तुम्हें अपनी नई कोठी दिखाऊं। शाहिद नदीम के साथ उसकी जेरे तामीर कोठी पर पहुंचा। कोठी देखकर शाहिद की आंखें खुली की खुली रह गईं। नदीम की कोठी बहुत वसी रकबे पर बन रही थी और उसकी तामीर पर बेपनाह रुपया लग रहा था। शाहिद ने घूम फिर कर कोठी देखी और नदीम को मुबारकबाद देते हुए कहा, इसे कोठी कह रहे हो? ये तो महल है, शानदार महल। नदीम मुस्कुरा कर बोला, अब्बू की तमन्ना थी कि एक शानदार कोठी बनवाऊं। अल्लाह ताला ने उनकी आरजू पूरी कर दी। जब तक वो मुलाजमत करते रहे, ना तो रहने को मकान था ना खाने को रोटी, बस गुजर हो रही थी। लेकिन जब से कारोबार शुरू किया है, जिस काम में हाथ डाला कामयाबी नसीब हुई। पिछले दिनों उन्होंने एक ठेका लिया था, उस ठेके में उन्हें लाखों रुपए का फायदा हुआ। शाहिद बोला, तुम खुशकिस्मत हो। हमें भी बताओ वो कौन सा ठेका था जिसमें अंकल के हाथ इतना माल आ गया?
ندیم بولا, حکومت نے حال ہی میں پہاڑوں کو کاٹ کر جو سڑکیں بنائی ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر تک سڑکوں کا جال بچھایا ہے. یہ سب کام ابو ہی نے کیے ہیں. اور تم تو یہ جانتے ہو کہ ٹھیکیداری میں کتنا فائدہ ہوتا ہے. بس روپیہ چلتا ہے, کام جیسا بھی ہو مال جیب میں آ جاتا ہے. روپے میں بڑی طاقت ہے. شاہد بولا, یہ تو بری بات ہے. ملک اور قوم کے پیسے کو اس طرح لوٹنا اچھا نہیں. ندیم بولا, سبھی ایسا کرتے ہیں, ابو اکیلے تو نہیں. شاہد نے کہا, اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہمیں بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. ندیم بولا, نہ جانے تم کس مٹی کے بنے ہو, ہر بات میں ایمانداری, ہر بات میں حب وطن کو لے بیٹھتے ہو. شاہد ہنس کر بولا, یہ تو اپنی اپنی فطرت ہے. ندیم نے شاہد کو چائے پلائی. خوبصورت چاندی کے برتن اور چائے کے ساتھ کھانے کی بے شمار چیزیں دیکھ کر شاہد حیران رہ گیا. چائے کے بعد ندیم نے اسے بڑی گرم جوشی سے رخصت کیا اور وہ اپنے اسکوٹر پر گھر کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں وہ ندیم کے متعلق سوچ رہا تھا, اس کی شاندار کوٹھی اور اس کے ابو کے کاروبار کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ایک موڑ پر اس کا اسکوٹر ایک کار سے ٹکرا گیا. اسکوٹر تباہ ہو گیا. شاہد کے چوٹیں آئیں. کار میں ملک کا مشہور ٹھیکیدار فصیح الدین اور اس کے بیوی بچے سوار تھے. فصیح الدین نے جلدی سے شاہد کو اپنی کار میں ڈالا اور سیدھا گھر لے گیا. گھر پہنچ کر ٹھیکیدار فصیح الدین نے ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر نے شاہد کو دیکھ کر کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں, جلد ہی لڑکے کو ہوش آ جائے گا, چوٹیں معمولی ہیں. ڈاکٹر کے اطمینان دلانے پر ٹھیکیدار کی جان میں جان آئی. اس کی بیگم نے کہا, میں نے کئی مرتبہ آپ کو کار چلانے سے منع کیا ہے, لیکن آپ باز نہیں آتے. آپ کار چلاتے ہوئے بھی حساب کتاب میں کھوئے رہتے ہیں. اگر اس لڑکے کو کچھ ہو جاتا تو ہم اس کے والدین کو کیا جواب دیتے؟ ٹھیکیدار نے کہا, بیگم تم خواہ مجھ پر ناراض ہو رہی ہو. غلطی میری نہیں تھی, یہ لڑکا خود میری کار سے ٹکرا گیا. ٹھیکیدار کے لڑکے فرید نے شاہد کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا, ڈیڈی یہ تو ہمارے ملک کا نامور سائنسدان ہے. فصیح الدین نے کہا, ارے یہ تو وہی لڑکا ہے جس کو سائنس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی اور جس کی ہمارے وزیر اعظم نے بھی تعریف کی تھی. ٹھیکیدار کی بیگم نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کہا, اگر اسے کچھ ہو گیا تو حکومت ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. فصیح الدین نے کہا, بیگم تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے. ٹھیکیدار اور اس کی بیگم آپس میں الجھ رہے تھے کہ شاہد نے آنکھیں کھول دی. اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر ٹھیکیدار اور اس کی بیوی کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی. شاہد بستر سے اٹھنے لگا تو ٹھیکیدار کی بیوی نے اسے لیٹے رہنے کے لیے کہا. شاہد نے پوچھا, میں کہاں ہوں؟ ٹھیکیدار کی بیوی نے کہا, گھبراؤ نہیں بیٹا, تم اپنے ہی گھر میں ہو. شاہد بولا, یہ میرا گھر نہیں ہے. ٹھیکیدار کی بیوی نے کہا, بیٹے تم ٹھیکیدار فصیح الدین کے گھر پر ہو. شاہد بولا, میرا اسکوٹر کہاں ہے؟ ٹھیکیدار کی بیوی نے کہا, تم ہماری کار سے ٹکرا گئے تھے, تمہارا اسکوٹر تباہ ہو گیا, لیکن تم بے فکر رہو, ٹھیکیدار صاحب تمہیں نیا اسکوٹر لے دیں گے. شاہد بولا, نہیں آنٹی, غلطی میری تھی, میں خیالات میں کھویا ہوا خود آپ کی کار سے ٹکرایا تھا. ٹھیکیدار نے خوش ہو کر کہا, سنا بیگم تم نے, یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ تم مجھ پر الزام لگا رہی تھی, مجھ پر ناراض ہو رہی تھی. یہ لڑکا مجھے بہت ہی نیک اور شریف معلوم ہوتا ہے. ٹھیکیدار فصیح الدین نے شاہد سے پوچھا, اخبارات میں تمہاری تصویر دیکھی تھی, نام یاد نہیں رہا, کیا نام ہے تمہارا؟ شاہد بولا, مجھے شاہد کہتے ہیں. ٹھیکیدار فصیح الدین بولے, بالکل ٹھیک, یہی نام چھپا تھا اخباروں میں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ملک کے اتنے بڑے سائنسدان سے ملاقات کی عزت حاصل ہوئی. میں تو ایک حقیر سا آدمی ہوں, یہ ملک کے نامور سائنسدان مسٹر ہاشم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے سائنسدانوں کی کانفرنس میں شریک ہونے کا موقع دیا. ٹھیکیدار فصیح الدین بولے, بیٹا تم حقیر نہیں, بہت اونچے انسان ہو. تم نے یہ کہہ کر ہمیں خرید لیا ہے کہ تم خود ہماری کار سے ٹکرائے ہو. برخوردار, یہ سچ بولنے کا زمانہ نہیں. اگر کوئی تمہاری جگہ ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ غلطی ہماری تھی. ہم تمہیں تمہارے سچ بولنے کی خوشی میں نیا اسکوٹر لے کر دیں گے. شاہد بولا, انکل اس کی ضرورت نہیں. ٹھیکیدار فصیح الدین نے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. ہم سچ بولنے والوں کی قدر کرتے ہیں. تمہیں نیا اسکوٹر لینا ہی ہوگا, ورنہ ہم سمجھیں گے کہ تم ہم سے ناراض ہو. ٹھیکیدار کی بیگم نے کہا, ہاں ہاں بیٹے, اپنے انکل کا دل مت توڑو, ان کی بات مان لو, ہمیں خوشی ہوگی. شاہد بولا, اگر آپ کی بھی یہی مرضی ہے تو میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا. گو میں نہیں چاہتا کہ غلطی میں کروں اور اس کی سزا آپ کو ملے, یہ میری فطرت کے خلاف بات ہے. ٹھیکیدار نے کہا, بھائی تم بھی ہمارے بچوں کی طرح ہو, اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے. اگر اسی بہانے ہمیں تم جیسا لائق بیٹا مل جائے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی. شاہد کو یکایک ندیم کے والد کا خیال آ گیا. اس نے ٹھیکیدار فصیح الدین سے پوچھا, انکل آپ وسیم صاحب کو جانتے ہیں, جو اس ملک کے سب سے بڑے اور مشہور ٹھیکیدار ہیں؟ فصیح الدین بولے, کون وسیم ٹھیکیدار؟ شاہد بولا, وہی وسیم صاحب جنہوں نے اس ملک کی بڑی بڑی سڑکیں بنائی ہیں اور حال ہی میں پہاڑوں کو کاٹ کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک سڑکوں کا جال بچھایا ہے. ٹھیکیدار فصیح الدین نے کہا لگا کر کہا, بھائی خوب,
یہ وسیم صاحب ٹھیکیدار کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ہمارا نام تو فصیح الدین ہے، اور جن سڑکوں کا تم نے ذکر کیا ہے وہ ہم نے بنائی ہیں۔ شاہد بستر سے اٹھ بیٹھا اور بولا، تو کیا یہ غلط ہے کہ جن سڑکوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ وسیم ٹھیکیدار نے نہیں بنائی؟ فصیح الدین بولے، غلط، بالکل غلط، اس نام کا تو کوئی ٹھیکیدار نہیں۔ مجھ سے کون سا نیا ٹھیکیدار چھپا ہوا ہے؟ ملک کے تمام بڑے بڑے ٹھیکیداروں کو جانتا ہوں، ممکن ہے کوئی معمولی سا ٹھیکیدار ہو جسے میں نہیں جانتا، اور جسے میں نہیں جانتا وہ ٹھیکیداری کیا خاک کرے گا؟ شاہد نے سوچتے ہوئے کہا، پھر ندیم نے مجھ سے غلط کہا۔ ٹھیکیدار نے کہا، جس کسی نے بھی تم سے کہا وہ مجھے ایک نمبر جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ شاہد نے کہا، آپ مجھے اجازت دیجیے، ابو اور امی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیکیدار فصیح الدین نے کہا، میاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں اکیلا بھیج دیں؟ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، کہیں تمہارے ابو تمہارا اسکوٹر تباہ ہو جانے کی خبر سن کر تمہیں ڈانٹ نہ پلائیں۔ شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، میرے ابو بڑے اچھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب میں کہہ دوں گا کہ میری غلطی سے اسکوٹر تباہ ہوا ہے تو وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ ٹھیکیدار فصیح الدین اور ان کی بیگم شاہد کے ہمراہ اس کی کوٹھی پر پہنچے تو شاہد کے ابو نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ٹھیکیدار فصیح الدین نے کہا، جناب، آپ کے صاحبزادے نے تو ہمیں خرید لیا ہے، ایسے ہونہار لڑکے کے والدین ہونے پر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ شاہد کے ابو نے کہا، ٹھیکیدار صاحب، یہی بچے میری دولت ہے، جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس بچے نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس پر مجھے ہی نہیں پوری قوم کو فخر ہے۔ ٹھیکیدار صاحب نے کہا، اسی لیے ہم برخوردار کے ساتھ چلے آئے تاکہ آپ سے مل کر آپ کو مبارکباد دیں۔ شاہد کے ابو نے کہا، یہ تو آپ کی مہربانی ہے جو آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے، آپ سے مل کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ ٹھیکیدار فصیح الدین نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی صاحب، ہماری بیگم صاحبہ صبح شام ہم سے لڑتی رہتی ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں۔ شاہد کے ابو نے کہا، محنت کیے بغیر اپنے ملک کو کس طرح ترقی دے سکتے ہیں؟ ملک کو سنوارنے کے لیے ہم سب کو سخت محنت کرنی چاہیے۔ سن لیا بیگم، بھائی صاحب نے کیا کہا؟ ٹھیکیدار صاحب بولے۔ پھر انہوں نے شاہد کے ابو سے کہا، بھائی صاحب، میں کبھی بہت ہی معمولی آدمی تھا، جب میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی خوب محنت کرتا تھا، لیکن میری محنت کا پھل دوسرے کھاتے تھے۔ میں نے اپنا کام کرنے کی ٹھان لی۔ شروع میں مجھے بڑی مشکلیں پیش آئیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، دن رات محنت کرتا رہا، اتنی محنت کی کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے اور میں اپنی عمر سے کئی گنا بڑا نظر آنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں ملک کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہوں۔ جو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے آج میری تعریف کرتے ہیں، میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ شاہد کے ابو بولے، آپ جیسے مستقل مزاج اور محنتی لوگوں کے ہی دم سے اس ملک کی گاڑی چل رہی ہے۔ ٹھیکیدار صاحب نے کہا، یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ گاڑی کس کی وجہ سے چل رہی ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے کہ محنت کرو، سخت محنت۔ جب ٹھیکیدار صاحب جانے لگے تو انہوں نے کہا، شاہد میاں، کل آپ کا نیا سکوٹر آپ کی کوٹھی پر پہنچ جائے گا۔ شاہد کے ابو نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے، میں شاہد کو نیا سکوٹر لے دوں گا۔ ٹھیکیدار صاحب نے شاہد سے کہا، بھائی، یہ اپنے چچا کی طرف سے تحفہ سمجھنا، اور آئندہ سکوٹر چلاتے ہوئے دماغ حاضر اور آنکھیں کھلی رکھنا۔ شاہد ٹھیکیدار صاحب اور ان کی بیگم کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں لوٹا تو اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ وہ ندیم کے متعلق سوچ رہا تھا، جس نے اپنے والد کو ملک کا سب سے بڑا ٹھیکیدار بتایا تھا۔ یکایک کسی خیال سے وہ تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھا اور نمبر گھمانے لگا۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی۔ شاہد سمجھ گیا کہ یہ ندیم کے والد ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ٹھیکیدار وسیم صاحب گھر پر ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی، ٹھیکیدار؟ کون ٹھیکیدار؟ ارے بھائی، جو ٹھیکیدار ہماری کوٹھی بنا رہا ہے اس کا نام فضل دین ہے۔ وسیم تو ہمارا نام ہے، لیکن ہم ٹھیکیداری نہیں کرتے۔ شاہد نے مسکراتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میں ٹھیکیدار وسیم صاحب کو فون کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، رانگ نمبر۔ جب شاہد نے نمبر بتایا تو وسیم صاحب نے کہا، نمبر تو ٹھیک ہے، نام بھی ٹھیک بتا رہے ہو، لیکن ہم ٹھیکیداری نہیں کرتے۔ شاہد نے ایک اور تیر ہوا میں چھوڑا، آپ کا کیا شغل ہے؟ وسیم صاحب بولے، فی الحال تو کوئی شغل نہیں، جب سے نوکری چھوڑی ہے بس آرام کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ کوٹھی کی تعمیر کی نگرانی کر لیتا ہوں، آج کل تو یہی شغل ہے۔ پھر یکایک انہوں نے غصے سے پوچھا، مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم کون ہو اور کہاں سے فون کر رہے ہو؟ شاہد نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، خاموشی سے ٹیلی فون بند کر کے صوفے پر لیٹ گیا۔ وسیم صاحب ٹیلی فون کا ریسیور تھامے بیٹھے تھے کہ ندیم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ ندیم کے والد غصے سے بولے، کوئی بیوقوف شخص تھا جو ہمارے گھر فون کر کے وسیم احمد ٹھیکیدار کا پوچھ رہا تھا۔
ندیم चौंक कर बोला, फिर आपने क्या जवाब दिया? वसीम साहब बोले, हम क्या जवाब देते, बस कह दिया, मियाँ होश के नाहुन लो, यहाँ कोई वसीम ठेकेदार नहीं रहता। हमारा नाम वसीम जरूर है, लेकिन हम ठेकेदारी नहीं करते। नदीम चिल्लाया, आपने कुछ और तो नहीं कह दिया? वसीम साहब बोले, वो पूछ रहा था कि आपका क्या शुगल है। मैंने साफ साफ कह दिया कि जब से नौकरी छोड़ी है बस आराम कर रहा हूँ, यही मेरा शुगल है। जब मैंने उसे डांट कर पूछा कि तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, तो उसने टेलीफोन बंद कर दिया। नदीम सर पकड़कर बैठ गया और बोला, मैंने तो अपने तमाम दोस्तों से यही कहा है कि मेरे डैडी मुलाजमत छोड़कर ठेकेदारी कर रहे हैं, आपने ये अच्छा नहीं किया। वसीम साहब मुस्कुरा कर बोले, भाई तुमने अपने दोस्तों से कहा था तो हमें भी बता देते, फिर हम उससे ठेकेदार वसीम बनकर मिलते। क्या मजाल जो रत्ती बराबर भी उसे हमारी असलियत का पता चल सकता। मगर तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हो? नदीम बोला, आप आइंदा फोन पर बात करने में एहतियात बरता करें। शाहिद नदीम के वालिद से टेलीफोन पर बात करने के बाद सोफे पर लेटा सोचता रहा कि नदीम के पास इतनी दौलत कहाँ से आई, जबकि उसके वालिद कुछ नहीं करते। वो देर तक यही सोचता रहा। फिर उसने सोचा कि वो नदीम के दौलतमंद बनने का राज मालूम करेगा। ये सोचकर वो दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। वो नदीम के मुतालिक किसी फैसले पर पहुंचने के लिए बेचैन था। नदीम की कोठी मुकम्मल हो चुकी थी। इस खुशी में उसने अपने दोस्तों को एक शानदार दावत दी। इस दावत में शाहिद भी शरीक हुआ। नदीम आज बेहद खुश दिखाई दे रहा था। शाहिद ने उससे कहा, क्या तुम हमें अपने डैडी से नहीं मिलाओगे? हम उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। नदीम ने कहा, हाँ हाँ जरूर, डैडी से जरूर मिलो। थोड़ी देर बाद शाहिद ने देखा कि वसीम साहब नदीम के साथ आ रहे हैं। शाहिद ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया और उन्हें कोठी की मुबारकबाद दी। उसने कहा, ऐसी शानदार कोठी तो एक ठेकेदार ही बना सकता है। आजकल कारोबार का क्या हाल है? वसीम साहब बोले, मियाँ कैसा कारोबार? हम तो दिन भर बेकार पड़े अखबारात चाटते रहते हैं। अखबारात खत्म हो जाते हैं तो सोकर वक्त गुजारते हैं। शाहिद ने कहा, आप जैसे ठेकेदार बेकार कैसे रह सकते हैं? कहीं ना कहीं तो आपने ठेका ले रखा होगा। थोड़ी देर नदीम के वालिद शाहिद को घूरते रहे, फिर यकायक चिल्लाकर बोले, मियाँ साहबजादे, इससे पहले भी गालिबन टेलीफोन पर तुम ही पूछ रहे थे कि हम क्या करते हैं। नदीम बात बिगड़ती देखकर बोला, डैडी आपने जो सड़कों का ठेका लिया था, शाहिद उसी के मुतालिक पूछ रहे हैं। नदीम के वालिद ने कहा, कैसा ठेका? कौन सा ठेका? हम झूठ बोलने के आदी नहीं, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। शाहिद बोला, नदीम ने हमें बताया था कि आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, आपने बड़े ठेके लेकर लाखों रुपए कमाए हैं। वसीम साहब ने नदीम की तरफ देखते हुए कहा, नदीम ने तुमसे मजाक किया होगा, ये जो तुम देख रहे हो। नदीम ने उनकी बात काट कर कहा, अब आप आराम करें। वसीम साहब बोले, वाह बरखुरदार, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ बैठे रहें और हम आराम करने चले जाएं? ये जब तक यहाँ हैं हम भी रहेंगे। शाहिद बोला, अच्छा नदीम, अब हमें इजाजत दो, तुम भी बोर हो गए होगे। नदीम ने शाहिद से जान छुड़ाने में ही खैरियत समझी। जब शाहिद नदीम से रुखसत होने लगा तो आहिस्ता से बोला, दोस्तों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुसीबत में दोस्त ही काम आते हैं। तुम्हारे डैडी की खरी खरी बातों से मुझे खुशी हुई है। जब नदीम के सब दोस्त चले गए तो उसने अपने वालिद से कहा, आप भी कमाल करते हैं, आपने तो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मैंने शाहिद से कहा था कि आप ठेकेदारी करते हैं और ठेकेदारी की बदौलत हम देखते ही देखते दौलतमंद बन गए हैं, लेकिन आपने ये कहकर मुझे शाहिद की नज़रों में जलील कर दिया कि आप कोई काम नहीं करते। वो अब ये सोचेगा कि आप कुछ नहीं करते तो ये दौलत कहाँ से आ गई। उसके पुलिस से भी ताल्लुकात हैं, कहीं वो हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। वसीम साहब बोले, भाई मुझे क्या खबर थी कि तुमने शाहिद से क्या कहा था? नदीम बोला, टेलीफोन पर जब किसी ने आपसे ठेकेदार वसीम के मुतालिक पूछा था तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपने तमाम दोस्तों से ये कह रखा है कि आप ठेकेदारी करते हैं। आपने मुझसे वादा भी किया था कि लोगों को यही बताएंगे। वसीम साहब बोले, दरअसल हम भूल गए थे, तुम हमें याद दिला देते तो हम वही कुछ कहते जो तुमने अपने दोस्तों से कह रखा है। अब आइंदा जब भी ऐसा मौका आए तुम हमें याद दिला देना। हम सबसे यही कहेंगे कि हम ठेकेदारी करते हैं और ये दौलत हमने ठेकेदारी से हासिल की है। फिर उन्होंने नदीम से सरगोशी के अंदाज में कहा, आज तक मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि ये दौलत तुमने कहाँ से हासिल की। तुमने हमेशा ये बात मुझसे छुपाई। जिसका इल्म ना हो उस बात के मुतालिक इंसान क्या कह सकता है। अच्छा हुआ तुमने मेरी बात काट दी, वरना मैं तो यही कहता कि ये कोठी नदीम ने बनवाई है। नदीम बोला, आप आइंदा किसी से ऐसी बात ना करें जिससे लोगों को ये ख्याल पैदा हो कि हमारे पास बगैर मेहनत के दौलत आ गई है। लोग हम पर खाम खा शुबा करने लगेंगे। वसीम साहब बोले,
یہی تو میں تم سے بار بار پوچھتا ہوں کہ یہ دولت تمہارے ہاتھ کیسے لگی، مگر تم ہو کے بتاتے ہی نہیں۔ ندیم بولا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ کہوں گا تو میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، یہ عزت، یہ دولت، سب کچھ ہم سے چھین جائے گا۔ وسیم صاحب نے کہا، تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف تو تم مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتے، دوسری طرف مجھے کچھ کہنے نہیں دیتے۔ آخر تم ہی بتاؤ کہ کوئی پوچھے کہ یہ دولت کہاں سے آئی ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ ندیم تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، پہلے تو میں نے دوستوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ میرے ڈیڈی اس ملک کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، لیکن آپ نے میرے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے کسی اور شہر میں چلے جائیں، میں یہ مشہور کر دوں گا کہ ڈیڈی ملک سے باہر کاروبار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ وسیم صاحب بولے، ایسی دولت کس کام کی جو انسان کا سکون چھین لے، انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دے، اسے گھر سے بے گھر کر دے۔ ندیم بولا، یہ تو کرنا پڑے گا، مجھے اور کسی سے خطرہ نہیں، صرف شاہد سے خطرہ ہے جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ وسیم صاحب نے کہا، مگر وہ تو بڑا ہی اچھا لڑکا ہے، جب بھی ملتا ہے بڑے ادب اور خلوص سے ملتا ہے۔ ندیم منہ بنا کر بولا، وہ بڑا ہی مغرور لڑکا ہے، ادب اور خلوص تو صرف دکھاوا ہے، اگر اس نے کسی قسم کی گڑبڑ کی تو میں اس سے سمجھ لوں گا۔ آج تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ ندیم بولا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ قارون کا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے، مجھے تمہاری باتوں سے اطمینان نہیں ہوتا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ تم کسی غلط راستے پر چل رہے ہو۔ آپ میرے متعلق کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے شبہ ہے کہ تم کسی اسمگلر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو۔ آپ بے فکر رہیے، میں اگر کسی اسمگلر کے ہاتھوں میں بھی کھیل رہا ہوں تو دنیا کی نظروں میں نہیں آ سکتا۔ وسیم صاحب بولے، پراسرار دھڑ آج کل اسمگلروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، کئی مشہور اسمگلر اس کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نظروں سے کسی بھی اسمگلر کا بچنا آسان نہیں۔ اس بحث کو چھوڑیے اور آپ آج ہی کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر چلے جائیے، تاکہ اگر کبھی شاہد نے کوئی شرارت کی تو میں اس کا منہ بند کر سکوں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا رہوں؟ میں اپنے ہی گھر میں رہوں گا، گھر کے لوگوں کو بھی میری موجودگی کا علم نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ ندیم خاموشی سے چلا گیا اور وسیم صاحب ندیم کے متعلق سوچنے لگے۔ سائنس کانفرنس ختم ہو چکی تھی۔ کانفرنس کے آخری دن وزیر اعظم نے تمام سائنسدانوں کو اعزازات تقسیم کیے۔ ملک کا سب سے بڑا اعزاز شاہد کو ملا۔ سائنسدانوں نے حکومت سے سفارش کی کہ وہ اپنے خرچ پر شاہد کو سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر بھیجے، تاکہ وہ سائنس کے میدان میں مزید کامیابیاں حاصل کر سکے۔ حکومت نے سائنسدانوں کی سفارش پر شاہد کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیجنے کا اعلان کر دیا، لیکن اس اعلان سے شاہد خوش نہیں تھا۔ اس کے والد نے اس کو اداس دیکھا تو پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانے کی خوشی نہیں؟ شاہد بولا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ حکومت نے مجھے اس قابل سمجھا کہ سائنس کے میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکوں، لیکن میں فی الحال اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں۔ ابو نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ شاہد بولا، میں اس پراسرار دھڑ کی اصلیت معلوم کروں گا۔ ابو بولے، یہ کام تمہارا نہیں، پولیس خود اس کا کھوج لگا لے گی۔ شاہد بولا، کچھ سراغ تو میں نے لگا لیا ہے، لیکن جب تک میں اس راز کو معلوم نہ کر لوں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ پراسرار دھڑ کون ہے اور اس نے یہ روپ کیوں اختیار کیا ہے۔ ابو بگڑ کر بولے، جہنم میں جائے پراسرار دھڑ اور اس کی سرگرمیاں، تم ایک سائنسدان ہو، تمہیں اپنی تمام توجہ اپنی تعلیم پر دینی چاہیے۔ قدرت نے تمہیں ایک سنہری موقع دیا ہے اور تم اس کو کھو دینا چاہتے ہو۔ تم نہیں جاؤ گے تو حکومت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو بھیج دے گی، لیکن تم زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ ابو کے سمجھانے کے باوجود شاہد اپنی بات پر اڑا رہا۔ ندیم کو اس بات کا علم ہوا کہ شاہد نے ملک سے باہر جانے سے انکار کر دیا ہے، تو وہ بھی اس کو سمجھانے آیا۔ شاہد بولا، میں نے پراسرار دھڑ کو بے نقاب کرنے کے لیے باہر جانے سے انکار کیا ہے۔ ندیم بولا، تم نے غلط فیصلہ کیا ہے، زندگی میں کسی شخص کو ایسا موقع ملتا ہے۔ شاہد مسکرا کر بولا، میں فیصلہ کر کے پچھتایا نہیں کرتا۔ جب سے شاہد نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے سے انکار کیا تھا، وہ ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور باہر نکل کر دکھا، لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ واپس لوٹ آیا اور دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے بستر پر تکیے رکھ کر ان پر چادر ڈال دی۔ دور سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بستر پر سو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک سایہ سا کمرے میں داخل ہوا۔ شاہد صوفے کے پیچھے چھپا آنے والے کو دیکھ رہا تھا۔ سایہ تیزی سے شاہد کے بستر کی طرف بڑھا، پھر اس نے خنجر نکالا اور 2-3 وار کر کے تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ شاہد صوفے کے پیچھے سے نکل کر سائے کے پیچھے لپکا
سایہ ایک کار میں بیٹھ کر غائب ہو گیا۔ صبح شاہد پر قاتلانہ حملے کی خبریں اخبارات میں شائع ہوئیں۔ شاہد کے ابو اور امی شاہد کی طرف سے بے حد پریشان تھے، لیکن وہ اس طرح مطمئن تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ شاہد کے ابو نے اس سے کہا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پراسرار دھڑ تمہیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ شاہد بولا، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ شاہد کی امی نے کہا، بیٹا تم پراسرار دھڑ کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس کا خیال چھوڑو اور اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے جاؤ۔ شاہد بولا، ایک شہری کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں حکومت کا ہاتھ بٹاؤں۔ میں بہت جلد اسے بے نقاب کر کے دم لوں گا۔ امی بولیں، بیٹا مجھے تو تمہاری جان خطرے میں نظر آتی ہے۔ میرا کہا مانو اور یہ شہر چھوڑ کر باہر چلے جاؤ۔ جب پراسرار دھڑ تمہیں ملک میں نہیں پائے گا تو خود بخود اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ شاہد نے کہا، امی میں پراسرار دھڑ سے ڈر کر شہر چھوڑ جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پراسرار دھڑ کل تک میرے لیے ایک ہوا بنا ہوا تھا، لیکن آج وہ میرے لیے ایک چوہے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ میں اسی شہر میں رہوں گا اور پراسرار دھڑ کو قانون کے حوالے کر کے رہوں گا۔ امی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، 30 مار خان بننے کی کوشش نہ کرو، موت کو دعوت دینا اچھی بات نہیں۔ شاہد بولا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ایمان ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پھر موت سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی دن شام کو شاہد ندیم کے گھر پہنچا۔ ندیم پہلے تو اس کو دیکھ کر چونکا، پھر سنبھل کر بولا، میں خود تمہاری طرف آ رہا تھا، لیکن کچھ دوست آ گئے اس لیے نہیں آ سکا۔ قاتلانہ حملے کی خبر پڑھ کر مجھے دکھ ہوا ہے۔ شاہد مسکرا کر بولا، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا بس نہیں چلتا، ورنہ تم مجھے کبھی کے ختم کر چکے ہوتے۔ ندیم غصے سے بولا، شاہد تم زیادتی کر رہے ہو۔ جب سے تم سائنسدانوں کے اجلاس میں شریک ہوئے ہو تمہارے قدم زمین پر نہیں لگتے۔ شاہد نے کہا، میں نے تو مذاق کیا تھا، قاتلانہ حملے سے بھلا تمہارا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اتنا سنگین مذاق میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ندیم جلدی سے بولا۔ شاہد ندیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں مل کر پراسرار دھڑ کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس کی اصلیت کا علم ہے، لیکن تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ ندیم کہا لگا کر بولا، پراسرار دھڑ سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جب بھی اس کے متعلق سنتا ہوں مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ یہ کسی بھوت کی شرارت ہے، اور بھوت بھی ایسا ہے جسے محض لوگوں کو ڈرانے کا شوق ہے۔ شاہد نے کہا، میں تمہاری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہ بھوت ہے تو پھر اسے ڈاکے ڈالنے اور بینک لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ دولت بھوت کے کس کام آ سکتی ہے؟ یہ تو کسی انسان کی شرارت ہے جو بھوت کے روپ میں لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ ندیم سوچتا ہوا بولا، انسان بھوت کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہد بولا، یہی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انسان ایسا روپ کیسے بدل سکتا ہے۔ ندیم نے کہا، ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس کوئی ایسی دوا ہو جس کے استعمال سے اس کا سر غائب ہو جائے اور صرف دھڑ رہ جائے۔ شاہد بولا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سائنس کا کرشمہ نہیں، جن بھوت کی شرارت نہیں، تو پھر جادو کا کھیل ہو سکتا ہے۔ شاہد بولا، میں اسے جادو کا کھیل نہیں مانتا۔ ندیم چڑھ کر بولا، تم تو کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانتے، اپنے آپ کو ہی دنیا بھر کا عقل مند سمجھتے ہو۔ شاہد نے ندیم سے کہا، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں اور تمہاری ہر وہ بات تسلیم کر لوں گا جو تم درست کہو گے۔ جس بات میں حقیقت نہیں ہوگی وہ میں کیسے مان لوں؟ ندیم بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے تم مجھے شبے کی نظر سے دیکھ رہے ہو اور مجھے پراسرار دھڑ کا ساتھی سمجھتے ہو۔ مجھ پر قاتلانہ حملے کا الزام تم نے شاید اسی لیے لگایا تھا۔ صاف صاف بتاؤ، آخر تم نے میرے متعلق ایسا کیوں سوچا؟ شاہد بولا، تمہاری باتوں نے تمہیں مشکوک بنایا ہے۔ تم نے اپنے ابو کے متعلق کہا تھا کہ وہ ملک کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں اور بڑی بڑی سڑکیں انہوں نے تعمیر کی ہیں، لیکن تمہارے والد نے تمہارے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ندیم بولا، تم تو وکیلوں کی طرح بحث کرتے ہو، تمہیں دوسروں کے کاروبار سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ شاہد نے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو تو مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ تمہارے متعلق میں کوئی بات سنوں تو اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ دراصل کل میں ایک پولیس افسر کے پاس بیٹھا تھا، وہاں پراسرار دھڑ کا ذکر آ گیا۔ پولیس افسر کو شبہ ہے کہ تم یا تمہارے والد اس پراسرار دھڑ کے گروہ سے تعلق رکھتے ہو۔ پولیس کو تمہارے راتوں رات دولت مند بن جانے پر شبہ ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ پولیس والوں کو ایک مرتبہ جس پر شبہ ہو جائے وہ قیامت تک اسے معاف نہیں کرتے۔ ندیم سختی سے بولا، شاید تم اس سلسلے میں مجھ سے معلومات حاصل کر کے پولیس کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری اس ہمدردی کے لیے ممنون ہوں۔ پولیس سے کہو وہ مجھے پراسرار دھڑ کا ساتھی بنا کر پھانسی پر لٹکا دے۔ تم تو خام خواہ ناراض ہو رہے ہو۔ تمہاری باتیں سن کر تمہیں دوست کہتے شرم آتی ہے۔ تم دوستی کے پردے میں دشمنی کر رہے ہو۔
اگر پولیس نے مجھ پر یا میرے والد پر کسی قسم کے شبے کا اظہار کیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی تم پر ہے۔ یقیناً تم نے پولیس کو اس بات کی خبر دی ہوگی کہ ندیم اور اس کے والد کے پاس بے پناہ دولت کہاں سے آئی۔ اس کا کھوج لگایا جائے۔ جو شخص اتنی دولت اکٹھی کرنا جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ میں نے تو جو کچھ سنا تھا وہ تمہیں بتا دیا۔ پولیس والے غلط بھی سوچ سکتے ہیں۔ ندیم بولا، جہنم میں جائے پراسرار دھڑ اور اس کی سرگرمیاں۔ آئندہ مجھ سے اس موضوع پر گفتگو نہ کرنا، ورنہ میں بھی اسی انداز میں جواب دوں گا اور پھر تم اپنا ساموں لے کر رہ جاؤ گے۔ شاہد خاموشی سے اٹھ کر چلا آیا۔ ندیم کی باتوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ اس کا پراسرار دھڑ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے والد نے اگر دولت کمائی ہے تو اس کا کوئی اور ذریعہ ہوگا۔ وہ انہی خیالات میں کھویا ہوا گھر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے اپنی کوٹھی کے برآمدے میں قدم رکھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں ہاشم بول رہا ہوں۔ شاہد خوش ہو کر بولا، جناب، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے عظیم سائنسدان نے مجھے یاد کیا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، شاہد، وزیر اعظم نے شعاؤں کے بارے میں تمہارے تجربوں کا وزیر جنگ سے ذکر کیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ میں تمہیں لے کر فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ آواز آئی، میں بے حد مصروف ہوں، تمہارے ساتھ ہیڈ کوارٹر نہیں جا سکوں گا۔ بہتر ہے کہ تم خود ہیڈ کوارٹر چلے جاؤ۔ میں آج ہی ٹرین سے ہیڈ کوارٹر روانہ ہو جاؤں گا۔ تمہیں لینے کے لیے سرکاری کار آج کسی وقت تمہاری کوٹھی پر پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ٹیلی فون بند ہونے کی آواز آئی۔ شاہد ریسیور رکھ کر اپنے والد کے کمرے کی طرف گیا۔ اس کے والد اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس کو خوش دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، کیا بات ہے شاہد، آج تم بے حد خوش دکھائی دے رہے ہو۔ کیا پراسرار دھڑ کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ شاہد بولا، جی، ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوا۔ پھر کیا بات ہے جو اتنے خوش دکھائی دے رہے ہو؟ وزیر جنگ نے مجھے ہیڈ کوارٹر بلایا ہے۔ وہ میری ایجاد کردہ شعاؤں کے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آج کسی وقت سرکاری کار مجھے لینے آئے گی۔ ابو نے کہا، یہ تو ایک اچھی خبر ہے۔ شاہد بولا، دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ ابو نے آگے بڑھ کر شاہد کی پیشانی چوم لی اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ شاہد اپنے کمرے میں جا کر ہیڈ کوارٹر جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے کپڑوں میں سے ایک بہترین سوٹ نکالا، پھر شعائیں پھینکنے والی مشین کی صفائی کی اور اس کے بعد کار کا انتظار کرنے لگا۔ سڑک سے گزرنے والی ہر کار پر اسے سرکاری کار کا گمان ہوتا، لیکن جب کار کوٹھی کے سامنے سے دندناتی گزر جاتی تو وہ بے چینی سے ٹہلنے لگتا۔ یکایک ایک کار کوٹھی میں داخل ہوئی اور ڈرائیور نے زور سے ہارن بجایا۔ شاہد دوڑ کر کھڑکی میں آیا۔ کوٹھی کے پورچ میں ایک سیاہ رنگ کی شاندار کار کھڑی دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑا اور تیزی سے برآمدے میں آیا۔ کار کے قریب صاف ستھری سفید وردی پہنے ڈرائیور کھڑا تھا۔ شاہد کو دیکھتے ہی اس نے ادب سے کہا، میں مسٹر شاہد کو لینے حاضر ہوا ہوں، آپ انہیں اطلاع کر دیجئے۔ شاہد بولا، شاہد میرا ہی نام ہے۔ ڈرائیور نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر بولا، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ شاہد ہنس کر بولا، جی نہیں۔ ڈرائیور نے کہا، آپ ہی وہ شاہد ہیں، اس ملک کے نامور سائنسدان؟ شاہد بولا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ مسٹر ہاشم نے مجھے اس کی پہلے ہی اطلاع دے دی ہے، میں بڑی دیر سے کار کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ شاہد صاحب ہیں تو مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ سائنسدان بن گئے۔ یہ ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے ہونہار لڑکے ملک کی قسمت سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہد نے کہا، میں چند منٹوں میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے کوٹھی میں داخل ہوا اور پھر ضروری ساز و سامان لے کر باہر آ گیا۔ ابو، تسنیم اور زیبا برآمدے میں کھڑے تھے۔ شاہد کار میں بیٹھ گیا تو سب نے ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کہا۔ ہیڈ کوارٹر 200-250 میل کے فاصلے پر تھا۔ کار کئی گھنٹوں تک پکی سڑک پر دوڑتی رہی، پھر یکایک ایک جھٹکا لگا اور اس کا ایک پہیہ نکل کر دور جا گرا۔ ڈرائیور نے کار پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن وہ سڑک سے اتر کر ایک چٹان سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں ڈرائیور تو اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ شاہد کے بھی کئی چوٹیں آئیں۔ پیچھے سے آنے والی کار میں سوار مسافروں نے شاہد کو ایک قریبی ہسپتال میں پہنچا دیا۔ ادھر شاہد کے والد اور امی اس کے ٹیلی فون کا انتظار کر رہے تھے۔ جب رات گئے تک بھی اس کا کوئی فون نہ آیا تو اس کی امی نے کہا کہ مسٹر ہاشم کو فون کر کے ان سے معلوم کر لیجئے، ہو سکتا ہے شاہد نے ان کو فون کیا ہو۔ شاہد کے والد نے مسٹر ہاشم کو فون کیا اور دوسرے ہی لمحے ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شاہد کی امی گھبرا کر بولی، کیا بات ہے، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ شاہد کے والد نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کہا، شاہد کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، ورنہ وہ ضرور فون کرتا۔ کیا مطلب، میں سمجھی نہیں؟ شاہد کی امی بے چین ہو کر بولی، وہ تو وزیر جنگ سے ملنے ہیڈ کوارٹر گیا تھا۔ شاہد کے والد نے کہا، مسٹر ہاشم کہہ رہے تھے کہ میں نے نہ تو شاہد کو فون کیا تھا
اور نہ اسے ہیڈ کوارٹر جانے اور وزیر جنگ سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ شاہد کی امی گھبرا کر بولیں، پھر شاہد کہاں گیا؟ اسے کون لینے آیا تھا؟ وہ کار کس کی تھی؟ شاہد کے والد نے آہستہ سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے شاہد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہائے میرا بچہ! شاہد کی امی رونے لگی۔ شاہد کے والد نے بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا، صبر سے کام لو، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ شاہد کی امی بولیں، فوراً پولیس کو فون کیجیے، میرے بچے کی زندگی خطرے میں ہے۔ شاہد کے والد نے پولیس افسر کو فون کیا تو وہ بھی شاہد کے یکایک گم ہو جانے کی خبر سن کر حیران رہ گیا۔ چند گھنٹے بعد شاہد کو ہوش آیا تو خود کو اسپتال میں دیکھ کر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ شاہد نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا مجھے زیادہ چوٹیں آئی ہیں؟ ڈاکٹر بولا، چوٹیں زیادہ نہیں ہیں، مرہم پٹی کر دی گئی ہے، 1-2 دن بعد آپ کو ہسپتال سے جانے کی اجازت مل جائے گی۔ ڈاکٹر نرس کو ہدایات دے کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے ایک خوبصورت نوجوان شاہد کے قریب آیا اور بولا، آپ کے زخمی ہونے کی اطلاع وزیر جنگ کو مل چکی ہے، وہ بہت فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ملٹری اسپتال میں فوجی ڈاکٹروں کی زیر نگرانی میں کروایا جائے۔ میں کار لے آیا ہوں، آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شاہد بولا، اسپتال کے بڑے ڈاکٹر کو اعتراض نہ ہو، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ نوجوان نے کہا، میں ابھی بڑے ڈاکٹر سے مل کر آ رہا ہوں، انہیں میں نے وزیر جنگ کا پیغام پہنچا دیا ہے، انہوں نے آپ کو اسپتال سے لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ نوجوان شاہد کو گود میں اٹھانے لگا تو شاہد بولا، میں خود چل سکتا ہوں، آپ تکلیف نہ کریں۔ شاہد نوجوان کے ساتھ چلتا ہوا کار میں جا بیٹھا۔ کار تیزی سے اسپتال کے احاطے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہسپتال کا بڑا ڈاکٹر مریضوں کو دیکھتا ہوا شاہد کے کمرے میں آیا اور اس کا بستر خالی دیکھ کر نرس کو آواز دی۔ نرس دوڑی ہوئی آئی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، مریض کہاں ہے؟ نرس حیران نظروں سے شاہد کے خالی بستر کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے گرج کر پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں شاہد کہاں ہے؟ نرس بولی، سر تھوڑی دیر پہلے میں ان کو سلا کر گئی تھی، مشکل سے آدھ گھنٹہ ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر بولا، ہو سکتا ہے اس کے رشتہ دار اسے اپنے ساتھ لے گئے ہوں، مگر ہسپتال کے عملے کو تو اطلاع دینی چاہیے تھی، اتنی غیر ذمہ داری اچھی نہیں ہوتی، پولیس اس کا بیان لینے آ رہی ہے۔ نرس بولی، سر ہم کہہ دیں گے کہ مریض خود بستر سے اٹھ کر کہیں چلا گیا ہے۔ اسی وقت پولیس انسپیکٹر چند سپاہیوں کے ہمراہ بڑے ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا، انسپیکٹر مجھے افسوس ہے کہ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے کار کے حادثے میں زخمی ہونے والا نوجوان یکایک غائب ہو گیا۔ انسپیکٹر چونک کر بولا، کیا کہا؟ حادثے میں زخمی ہونے والا ہسپتال سے غائب ہو گیا؟ ڈاکٹر نے کہا، جی ہاں، وہ رات کی تاریکی میں نہ جانے کہاں چلا گیا۔ انسپیکٹر بولا، جو کار حادثے میں تباہ ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑے اسمگلر کی تھی۔ جو شخص کار چلا رہا تھا وہ ڈرائیور نہیں بلکہ مجرموں کا ساتھی تھا۔ جو لڑکا کار کے حادثے میں بچ گیا تھا ہم اس کے ذریعے ان مجرموں تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ ہو سکتا ہے حادثے میں بچ جانے والا لڑکا بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو۔ ڈاکٹر بولا، انسپیکٹر وہ تو ہمارے ملک کا نامور سائنسدان شاہد تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے مجھے بتایا تھا کہ وزیر جنگ نے اسے ملٹری ہیڈ کوارٹر بلایا تھا اور وہ ان سے ملنے جا رہا تھا۔ اسے لینے کے لیے ہیڈ کوارٹر سے کار آئی تھی۔ جو کار تباہ ہوئی ہے وہ ملٹری ہیڈ کوارٹر کی کار تھی۔ انسپیکٹر بولا، ڈاکٹر جو کچھ لڑکے نے کہا وہ غلط ہے، وہ کار ملٹری ہیڈ کوارٹر کی نہیں بلکہ ایک اسمگلر کی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، ہو سکتا ہے شاہد کے ساتھ دھوکا ہوا ہو سکتا ہے اس لڑکے نے جھوٹ بولا ہو۔ ڈاکٹر بولا، کیوں نہ ہم شاہد کے گھر فون کر کے پوچھ لیں؟ انسپیکٹر بولا، آپ نے ٹھیک مشورہ دیا۔ ڈاکٹر نے انکوائری سے شاہد کا ٹیلی فون نمبر معلوم کیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شاہد کی امی دوڑ کر ٹیلی فون کے قریب پہنچی اور ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہمیں شاہد صاحب کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے۔ شاہد کی امی نے ریسیور شاہد کے والد کو تھما دیا۔ انہوں نے کہا، میں شاہد کا والد بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے انسپیکٹر کی آواز آئی، شاہد صاحب کل گھر سے کب اور کس لیے نکلے تھے؟ شاہد کے والد نے کہا، اسے فون پر کہا گیا تھا کہ وزیر جنگ نے اسے بلایا ہے۔ اسے لینے کے لیے ایک سیاہ رنگ کی کار بھی آئی تھی۔ اسی کار میں شاہد ملٹری ہیڈ کوارٹر کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن بعد میں جب ہم نے اس بات کی تصدیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکا کیا گیا ہے۔ انسپیکٹر نے کہا، شاہد صاحب کو کسی خطرناک گروہ نے کسی خاص مقصد کے لیے اغوا کیا تھا۔ راستے میں ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ شاہد کے والد نے گھبرا کر پوچھا، شاہد تو ٹھیک ہے نا؟ انسپیکٹر بولا، کار کا ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ شاہد صاحب کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، انہیں ایک ہسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا، لیکن وہ یکایک وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ شاہد صاحب گھر تو نہیں چلے گئے؟ شاہد کے والد بولے، اگر وہ گھر پہنچ جاتا تو اچھا تھا۔ انسپیکٹر بولا، ہو سکتا ہے اسی خطرناک گروہ کے کسی آدمی نے ہسپتال سے انہیں اغوا کیا ہو۔ کیا شاہد صاحب کی کسی سے دشمنی ہے؟ شاہد کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، البتہ وہ پراسرار دھڑ کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ہو سکتا ہے یہ شرارت بھی اسی کی ہو۔ انسپیکٹر بولا، آپ مطمئن رہیں، ہم شاہد صاحب کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اگر مجرم ہوشیار ہیں تو اس ملک کی پولیس ان سے بھی زیادہ ہوشیار ہے۔ پراسرار دھڑ نے اپنی طرف سے پولیس کی توجہ ہٹانے کے لیے شاہد کو ایسی کار میں سفر کرایا جو مجرموں کی تھی۔ کار کی تباہی اور ڈرائیور کی ہلاکت سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مجرم شاہد صاحب کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اپنے ارادوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اسی لیے مجرموں نے دوبارہ شاہد صاحب کو ہسپتال سے اغوا کیا ہے۔ انسپیکٹر صاحب، میرے بچے کی جان خطرے میں ہے۔ پہلے بھی پراسرار دھڑ ایک مرتبہ اس پر حملہ کر چکا ہے۔ انسپیکٹر بولا، ہم اپنی جان کی بازی لگا کر ملک کے نامور فرزند کو بچا لیں گے۔ وہ آپ کے بیٹے نہیں، اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہے جس کی حفاظت ہر وطن دوست شہری کا فرض ہے۔ انسپیکٹر نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھتے ہوئے کہا، اب ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ پراسرار دھڑ شاہد صاحب کو اپنے راستے کی دیوار سمجھتا ہے اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ہسپتال کے ملازمین سے انسپیکٹر نے پوچھ گچھ کی تو چوکیدار نے بتایا کہ ایک سرخ رنگ کی کار ہسپتال کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ ایک خوبصورت نوجوان ایک مریض کو سہارا دے کر کار تک لایا اور پھر اسے کار میں بٹھا کر چلتا بنا۔ انسپیکٹر بولا، یہ نوجوان بھی مجرموں کا ساتھی ہوگا۔ انسپیکٹر نے ہسپتال سے مختلف پولیس اسٹیشنوں کو فون کر کے سرخ کار اور خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے کی ہدایت کی اور پھر ڈاکٹر سے اجازت لے کر چلا گیا۔ خوبصورت نوجوان کار چلا رہا تھا۔ گھنٹہ بھر تک کار پکی سڑک پر دوڑتی رہی، پھر یکایک کچی سڑک پر اتر گئی۔ یہ کچی سڑک پہاڑیوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی اور عام سڑک سے ہٹی ہوئی تھی۔ شاہد نے کار کو ویران پہاڑی راستے پر دیکھ کر اس نوجوان سے کہا، کیا یہ راستہ ملٹری ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتا ہے؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ نوجوان نے کہا لگا کر کہا، یہ راستہ موت کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتا ہے۔ خاموش بیٹھے رہو۔ کار پہاڑی راستے پر ایک غار کے سامنے جا کر رک گئی۔ شاہد حیران ہو کر نوجوان کی طرف دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے بولا، تم تو مجھے وزیر جنگ کے پاس لے جا رہے تھے۔ نوجوان نے کہا لگا کر کہا، فکر نہ کرو، تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دیا جائے گا۔ یکایک کئی گنڈے شاہد کے ارد گرد آن کھڑے ہوئے۔ نوجوان نے ان سے کہا، اسے باس کے کمرے میں پہنچا دو، یہ باس سے ٹکر لینا چاہتا تھا۔ آج باس اس کو ایسا مزہ چکھائے گا کہ یہ اپنی ساری شیخی بھول جائے گا۔ شاہد حیران ہو کر ان گنڈوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک گنڈے نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے اور دو گنڈے اسے دھکیلتے ہوئے غار میں لے چلے۔ غار کے اندر پہنچ کر ایک گنڈے نے شاہد کو زور سے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ زمین پر گھاس پڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے چوٹ نہیں آئی۔ شاہد گھاس پر لیٹا سوچتا رہا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ یکایک غار میں شور ہوا اور تھوڑی دیر بعد اس نے بغیر سر کے دھڑ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ شاہد غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے کالی پتلون اور کالی بشرٹ پر سرخ ٹائی باندھ رکھی تھی۔ اس نے شاہد کے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، تم میرے راستے کا روڑا بنے ہوئے ہو، آج میں تمہیں اپنے راستے سے ہٹا کر ہی دم لوں گا۔ پراسرار دھڑ کی آواز سن کر شاہد کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ اس کی جانی پہچانی ہے۔ وہ غور کرنے لگا کہ یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے۔ اس نے پراسرار دھڑ کی آواز دوبارہ سننے کے لیے کہا، تم مجھے راستے سے نہیں ہٹا سکتے، تم 2 مرتبہ کوشش کر چکے ہو، قدرت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ پراسرار دھڑ نے گرج کر کہا، بکواس بند کرو، 2 مرتبہ تو تم بچ چکے ہو لیکن آج تم نہیں بچ سکتے۔ اب میں تمہیں زیادہ دیر اس دنیا میں زندہ رہنے نہیں دوں گا۔ بڑے تیسمار خان بنے پھرتے تھے۔ غار میں ہلکی ہلکی روشنی تھی جس میں پراسرار دھڑ اور بھی پراسرار لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اس پر کڑی نظر رکھو، صبح اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پراسرار دھڑ کے ایک ساتھی نے شاہد کو اٹھاتے ہوئے کہا، اٹھو، اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو یاد رکھو صبح ہونے سے پہلے تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ شخص شاہد کو لے کر غار کے کونے میں پہنچا اور اس کے ہاتھ ایک مضبوط کیل سے باندھ کر چلا گیا۔ شاہد کا دماغ غار سے بھاگ نکلنے کے متعلق تیزی سے سوچ رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ پراسرار دھڑ کے ساتھی غار میں پڑے سو رہے تھے۔ شاہد نے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نے پھر زور لگانا شروع کیا۔ کیل دیوار میں مضبوطی سے گڑی ہوئی تھی لیکن شاہد کے زور لگانے پر آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ کیل کو ہلتے دیکھ کر شاہد کو اپنی آزادی کا یقین ہو گیا۔ گھنٹہ بھر کی لگاتار کوشش کے بعد کیل دیوار سے نکل کر فرش پر گر پڑی۔ شاہد دبے دبے قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ پراسرار دھڑ کے ساتھی بے خبر سو رہے تھے۔ شاہد غار کے دروازے کی طرف بڑھتا رہا۔ دروازے کے قریب پہنچا تھا کہ غار کے سامنے کار کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ ایک پتھر کے پیچھے ہو گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آنے والا شخص ندیم کا والد تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، شاہد تیزی سے غار سے باہر نکلا اور غار کے باہر کھڑی ہوئی کار لے کر چلتا بنا۔ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ پولیس انسپیکٹر اس کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا
اس سے پہلے کہ پولیس انسپیکٹر شاہد سے اس کے اغوا کے متعلق پوچھتا، شاہد بولا، انسپیکٹر صاحب فوراً پولیس لے کر میرے ساتھ پہاڑی کار پر چلیے جہاں مجھے پولیس رار دھڑ نے قید کر رکھا تھا۔ پولیس انسپیکٹر پولیس کے سپاہیوں کے ساتھ شاہد کے بتائے ہوئے پہاڑی کار کی طرف چل دیا۔ غار کے قریب پہنچ کر اس نے پولیس کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالنے کا حکم دیا تاکہ کوئی بھی مجرم بچ کر نہ نکل سکے۔ غار کے اندر ندیم کے والد ندیم سے کہہ رہے تھے کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اب ہمیں اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جانا چاہیے۔ آج ملک کے تمام اخبارات شاہد کے اغوا اور کار کے حادثے کی خبروں سے بھرے پڑے ہیں۔ ندیم بولا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن ملک چھوڑنے سے پہلے میں اپنے دشمن کو ٹھکانے لگا دینا چاہتا ہوں۔ شاہد اب میرے قبضے میں ہے۔ ندیم اپنے باپ کو لیے اس کمرے کی طرف چل دیا جہاں شاہد کو قید کیا گیا تھا۔ شاہد کو نہ پا کر وہ غصے سے چلانے لگا۔ ندیم کے والد نے گھبرا کر کہا، اب ہمیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے۔ شاہد یہاں سے باہر نکلتے ہی پولیس کی مدد حاصل کرے گا اور کسی وقت بھی پولیس یہاں پہنچ سکتی ہے۔ ندیم کہا لگا کر بولا، اگر شاہد یہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو شہر پہنچتے پہنچتے اسے کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس وقت تک ہم یہ ملک چھوڑ چکے ہوں گے۔ جیسے ہی ندیم اور اس کے والد غار سے باہر نکلے، پولیس نے انہیں دبوچ لیا۔ شاہد نے کہا لگا کر کہا، تم نے بار بار مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی لیکن خود اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ پولیس ندیم، اس کے والد اور دوسرے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ شاہد نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس میں پولیس رار دھڑ کی گرفتاری پر روشنی ڈالی۔ اس پریس کانفرنس میں پولیس کے بڑے افسر بھی موجود تھے۔ ندیم نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا، میرے والد معمولی ملازم تھے، ہمارے گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ میں اور میرے بھائی بہن جب اپنے ہمسایوں، دوستوں، سہیلیوں کے گھر میں دولت کی ریل پیل دیکھتے تو ان کے دل میں بھی کوٹھی، کار، فریج، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، قیمتی فرنیچر اور زرق برق کپڑوں کی خواہش مچلنے لگتی۔ اتفاق سے ہمارے پڑوس میں ایک بہت مالدار آدمی آ کر رہنے لگا۔ اس کے کئی لڑکے تھے، ان سب کے پاس اپنی اپنی کاریں تھیں۔ یہ لوگ دن میں کئی لباس بدلتے تھے۔ ایک دن پڑوسی کے لڑکے جاوید نے، جو میرا ہم عمر تھا، مجھ سے بڑی رازداری سے کہا کہ چاہو تو تم بھی عیش کر سکتے ہو، تمہارے پاس بھی شاندار کوٹھی، کار اور بے پناہ دولت ہو سکتی ہے۔ میں حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگا۔ جاوید بولا، میرا منہ کیا تک رہے ہو، بس تمہارے ہاں کرنے کی دیر ہے، دولت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے کیا کرنا ہوگا، تو وہ مسکرا کر بولا، میں جس طرح کہوں کیے جاؤ اور پھر عیش کرو۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے کہا، تم جو کچھ کہو گے میں کروں گا، خدا کے لیے مجھے غریبی کی اس لعنت سے نکالو۔ جاوید نے مجھے 5,000 روپے دیتے ہوئے کہا کہ کل سے تم میرے ساتھ رہو گے۔ وہ دن میرے لیے انتہائی منحوس دن تھا۔ جاوید اور اس کے تمام بھائی اسمگلروں کے ایک بہت بڑے گروہ کے رکن تھے۔ میں جاوید کے اشاروں پر ناچنے لگا۔ آہستہ آہستہ دولت مجھ پر مہربان ہوتی گئی۔ ان اسمگلروں کا تعلق دوسرے ملکوں کے بڑے بڑے اسمگلروں سے تھا۔ انہوں نے ایک سائنسدان کو بہت سا روپیہ دے کر اسے ایک ایسا کیمیکل بنوایا جس کو چہرے پر مل لینے سے چہرہ لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ میرے ساتھیوں نے یہ کیمیکل مجھے دیا۔ میں نے اس کیمیکل کو اپنے چہرے پر مل کر ملک میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی۔ پولیس رار دھڑ کے چرچے ملک میں اور ملک سے باہر بھی ہونے لگے۔ اس طرح میرے ساتھیوں نے میری مدد سے بے پناہ دولت کمائی۔ میں اپنے ہم وطنوں کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی کبھی پڑوسی ملک میں بھی نکل جاتا تھا۔ شاہد کو، جو میرا ہم جماعت تھا، مجھ پر شبہ ہو گیا۔ میں نے اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی کئی مرتبہ کوشش کی لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ شاہد کو وطن سے محبت تھی اور میں وطن دشمن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ بے پناہ دولت کے نشے میں دوست اور دشمن کی پہچان کو بھول گیا تھا۔ شاہد میرے راستے کی دیوار بن گیا۔ جب شاہد نے وہ خوفناک شعائیں دریافت کی تو مجھے ایک غیر ملک سے ہدایات ملی کہ میں شاہد کو ختم کر دوں۔ چنانچہ میں شاہد کو اغوا کر کے اسے ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے چنگل سے بچ نکلا اور پولیس کی مدد سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو گرفتار کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ عدالت نے ندیم اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا کا حکم سنایا اور حکومت نے شاہد کے اس کارنامے پر اسے ملک کا سب سے بڑا اعزاز دیا۔